अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन व बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह या फत्ताह या फत्ताह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। यातज़िरूना, वो उज़र पेश करेंगे, इलैकुम, आपकी तरफ, इज़ा रजअतुम इलैहिम, जब वो तुम्हारे पास आएंगे। कुल आप फरमा दीजिए, ला तातसिरू, उज़र मत पेश करो, लन नुमिन लकुम, हम तुम्हारी बात पर नहीं मानेंगे। क़द नब्बअना अल्लाहु मिन अख़बारिकुम, अल्लाह ने हमें तुम्हारे हालात बता दिए। बस यल्लाहु अमलकुम, अब अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे अमाल देखेगा। सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबी, फिर तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे। व शहादती, सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा, फिर तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे जो ज़ाहिर और बातिन का जानने वाला है। फयुनब्बिउकुम, वो तुम्हें बताएगा, बिमा कुंतुम तअमलून, जो तुम अमल करते थे। सयहलिफून बिल्लाह, अनकरीब वो लोग कसमें खाएंगे आपके सामने अल्लाह की, इज़िन क़लबतुम, जब आप उनकी तरफ लौट के जाएंगे। लितुअरिज़ू अन्हुम, ताकि आप उनसे एराज़ करें। या नबी फ़अरिज़ू अन्हुम, आप इनसे मुंह फेर लीजिए। इन्नहुम रिज्क़ुन, इसलिए कि ये नापाक लोग हैं। वमाअवाहुम जहन्नुम, ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नुम है। जज़ाअन बिमा कानू यक्सिबून, जो बदला है उन कामों का जो वो करते हैं। यहलिफूना, कसमें खाएंगे, लकुम, आपके सामने, तरज़ौ अन्हुम, ताकि आप उनसे राजी हो जाएं। ए नबी सुन लीजिए, फ़इन तरज़ौ अन्हुम, अगर आप उनसे राजी हो भी जाएं तो फ़इन्नल्लाह ला यरज़ा अनिल क़ौमिल फ़ासिक़ीन, अल्लाह नाफरमान को लोगों से राजी नहीं होता। अल आराब अशद्दु कुफ़्रन व निफ़ाक़, क्योंकि जो बदवी लोग हैं वो सख्त हैं कुफर में और निफाक में। वअजरू, और वअजदरू, और ये ज्यादा लायक हैं इस बात के, अल्लाह यअलमू हुदूदा, क्योंकि इस बात के वो ना माने इस चीज को, जो हुदूद को जो अल्लाह ने उतारी है, अला रसूल ही, अपने रसूल पर। वल्लाहु अलीमुन हकीम, बेशक अल्लाह इल्म वाला, हिकमत वाला है। वमिनल आराब, और बदवियों में से बाज वो हैं, मैं यत्तखिज़ु मा युनफ़िक़ु मग़रमन, बाज वो हैं जो करार देता है तावान उस माल को जिसको के खर्च करते हैं। वह तरफ बस इंतजार करते हैं बिकुमुल दवाइर, आप पर गर्दिश हालात का। यानी देहातियों में बाज ऐसे हैं जो अल्लाह की राह में खर्च करने को तावान समझते हैं और इंतजार कर रहे हैं कि आप पर गर्दिश जमाना आए। अल्लाह फरमाए अलैहिम दाइरतुस्सौ, हालात बुरे इन्हीं पर हैं। अल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह जानने वाला है, अल्लाह सुनने वाला है। वमिनल आराबी, लेकिन बाज बदवी ऐसे भी हैं, युमिनु बिल्लाह, जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं, वल यौमिल आखिर, आखिरत के दिन पर ईमान लाते हैं। वयत्तखिज़ु मा युनफ़िक़ू, और उस चीज को जो अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं उसे समझते हैं कुर्बात इंदल्लाहि व सलावात रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की कुर्बत बनाने का जरिया, अल्लाह और उसके रसूल की कुर्बत हासिल करने का जरिया। अला, आगाह हो जाइए, इन्नहा कुर्बतुल लहुम, उनके माल उनके लिए कुर्बत हैं, यानी उनके माल की वजह से उन्हें अल्लाह और उसके रसूल का कुर्ब मिलेगा। सयुदखिलुहुमुल्लाहु फी रहमतिही, अनकरीब अल्लाह इन्हें अपनी रहमत में दाखिल करेगा। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह बख्शने वाला है और बेशक अल्लाह रहम करने वाला है। वस्साबिकूनुल अव्वलून, वो लोग जो सबसे पहले सबकत ले जाने वाले हैं, मुहाजिरीन हिजरत करने वाले हैं, वल अंसारी, अंसार में से, वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान, और जिन्होंने इत्तिबा की अच्छे तरीके से, इनके मुतल्लिक अल्लाह फरमा रहे हैं रज़ी अल्लाह अन्हुम, अल्लाह उनसे राजी हुआ, व रज़ू अन्हुम, अपने रब से राजी हो गए। कौन? सबसे पहले इस्लाम लाने वाले, नंबर 2 हिजरतें करने वाले, नंबर 3 अंसार, और नंबर 4 जो इनके साथ एहसान का मामला करने वाले हैं। इनके लिए नवीद है कि अल्लाह उनसे राजी, अल्लाह से राजी। अद्दलहुम जन्नात, अल्लाह ने इनके लिए बागात तैयार की हैं, तजरी तहतहल अनहार, जिसके नीचे नहरें बहती हैं, खालिदीन फीहा अबदा, इन बागात में हमेशा रहेंगे। ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस कामयाबी को बड़ी कामयाबी फरमाया, अल्लाह ने फरमाया ये बागात का मिल जाना ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ऐसी नहरों, ऐसे बागात जिसके नीचे नहरें बहती होंगी, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ कामयाबी है बहुत बड़ी। तो या तज़िरून इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम,
جس وقت تم واپس لوٹو گے مدینہ، معلوم ہوا کہ یہ آیات سفر میں اتری آقا علیہ السلام پر، مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے پہلے۔ جس وقت تم ان کی طرف لوٹ کے جاؤ گے تو یہ عذر کرنے والے آ جائیں گے، عذر کریں گے تمہاری طرف۔ جب تم ان کی طرف لوٹ کے جاؤ گے تو صاف صاف کہہ دینا کہ اب ان باتوں میں آنے کی، آقا علیہ السلام ان کی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ تو لا تعتذروا، مت عذر بیان کرو، یعنی تمہارا یہ عذر کوئی قبول نہیں ہے، تم غلط کہتے ہو، جھوٹے ہو، ہم تمہاری باتوں کی ہرگز تصدیق نہیں کریں گے، یقین نہیں کریں گے ہم تمہاری باتوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے حالات بتا دیے، جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے حالات بتا دیے تو سچی بات تو وہی ہے جو اللہ نے بتائی کہ تم جھوٹے ہو۔ اب اپنی زبان سے اگر قسمیں کھا کھا کر ہمیں خوش کرنا چاہو تو تم خوش نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم تمہاری باتیں نہیں مان سکتے۔ کیوں نہیں مان سکتے؟ کیونکہ تمہارے متعلق اللہ رب العزت نے ہمیں خبر دے دی۔ تو یہاں فرمایا کہ وہ آپ کے سامنے آئیں گے، آپ سے جھوٹی قسمیں کھائیں گے، آپ کہہ دیں کہ ہمیں اللہ نے بتا دی۔ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اب اللہ اور اس کے رسول تمہارے اعمال دیکھے گا، اور وہ رب جو چھپی اور ظاہر باتوں کو جانتا ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ آپ کے پاس آئیں گے، يَحْلِفُونَ بِكُمْ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا، وہ آپ کے پاس آئیں گے تاکہ آپ ان سے درگزر کریں، تو سو آپ ان سے درگزر کریں کیونکہ ناپاک ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آپ سے قسمیں کھائیں گے آپ کو راضی کرنے کے لیے، اگر آپ انہیں راضی ہو بھی جائیں تو اللہ تو ان سے راضی نہیں ہوگا، کیونکہ ان اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین، اللہ نافرمان قوموں سے راضی نہیں ہوتا۔ پھر اللہ نے فرمایا الاعراب اشد کفرا ونفاق، کہ بدوی لوگ شہریوں کے مقابلے میں زیادہ اشد ہوتے ہیں کفر اور نفاق کے مقابلے میں، ان میں کفر اور نفاق زیادہ ہوتا ہے، اور یہ اس لائق ہے کہ اللہ کے اتارے ہوئے دین کی حدود کو یہ نہ جانے، کیونکہ وہاں کوئی علم کا چرچا نہیں ہے، علمی مجلسوں میں آتے نہیں ہیں، حضور کی صحبت میں بیٹھے نہیں ہیں، تو اسی قابل ہیں کہ ان چیزوں سے جاہل رہیں۔ اللہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ پھر فرمایا بعض بدوی ایسے ہیں، بعض اعراب ایسے ہیں، دیہاتی ایسے ہیں جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اس طرح سے وہ اس کو دب کر خرچ نہیں کرتے، لیکن بعض ایسے ہیں جو اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں۔ جس طرح سے کسی سے کوئی مطالبہ کیا جائے کہ یہ نیکی کا کام ہے، اس پہ کچھ دے دو، تو یہ آدمی خوش دلی کے ساتھ دیتا ہے، اور ایک آدمی ایسا ہوتا ہے جو مجبوری کے ساتھ۔ تو عرابیوں میں کچھ ایسے ہیں، دیہاتیوں میں کچھ ایسے ہیں جس کو جرمانہ سمجھ کے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، تاوان سمجھتے ہیں، زمانہ سمجھتے ہیں، اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور مصیبت تم پر آئے اس چیز کا انتظار کریں، حادثات تمہارے اوپر آئیں، منتظر ہیں، تمہارا دن بدن عروج پر آنا ان سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اللہ رب العزت نے یہاں دیہاتیوں کے حالات بتائے، پھر فرمایا بعض ایسے بھی ہیں مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ہیں وہ بھی دیہاتی لیکن خلوص ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے خلوص دیا ہے، وہ آتے جاتے رہتے ہیں، ملتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں شوق سے خرچ کرتے ہیں۔ سارے دیہاتی بھی ایک جیسے یہاں اللہ نے فرمایا نہیں ہیں، جہالت کی وجہ سے اکثریت تو ایسی ہے لیکن سارے ایسے نہیں ہیں۔ بعض ایسے ہیں جو دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی دعاؤں کا ذریعہ بناتے ہیں اس کو۔ فرمایا قربات عند اللہ و صلوات رسول، خرچ کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی دعاؤں کا ذریعہ بناتے ہیں، کیونکہ سرور کائنات کی عادت تھی جب کوئی شخص صدقہ وغیرہ لے کر آتا تو نبی علیہ السلام اس کو دعائیں بھی دیتے تھے۔ سورہ توبہ میں ہے نا، خذ من اموالہم صدقہ، اگر آئے گا طہرہم وزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، کہ ان سے صدقہ لے لیجئے اور اس سے ان کے مال پاک ہو جائیں گے اور یہ بھی صاف ستھرے ہوں گے، اور ان کے لیے دعائیں بھی کریں۔ تو آقا علیہ السلام کی وہ عادت تھی کہ جس وقت بھی کوئی صدقہ لے کر آتا ہے تو آقا علیہ السلام اس کے لیے دعائیں کرتے تھے، اللہم صلی علیہ، یعنی کہ آقا علیہ السلام کو حکم تھا کہ آپ ان کے لیے دعا کریں۔ تو یہ بھی سمجھتے تھے یہ جو بھی دیہاتی ہیں کہ اس مال کو وہ جو خرچ کرتے ہیں وہ اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی اور آقا کی دعا بھی ملے گی۔ تو دیہاتی یہاں بیان کیا گیا کہ اس لیے کچھ ہیں تو دیہاتی ہی، لیکن کچھ ایسے مخلص ہیں کہ وہ خرچ کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی دعائیں چاہتے ہیں۔ پھر فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، السابقون الاولون سے مراد کون ہیں؟ جو سبقت کرنے والے ہیں اور جو سب سے پہلے دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ سابقون الاولون یعنی جو قبلہ تبدیل ہو جانے کے بعد جو مسلمان ہوئے، چاہے وہ مہاجر ہیں یا انصار ہیں، یہاں بعض حضرات کہتے ہیں وہ مراد ہے، لیکن یاد رکھیں ان کے درجات مختلف ہیں۔ بعض سابقون الاولون کہتے ہیں جو سب سے پہلے ایمان لائے، بعض کہتے ہیں عشرہ مبشرہ، بعض کہتے ہیں غزوہ بدر میں حاضر ہونے والے، یہ مختلف علماء نے ان کے درمیان درجات بنائے ہیں۔
یہ آپ کو معلوم ہے کہ جب آقا علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے تو اس وقت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. 16 یا 17 مہینے آقا نے ایسے ہی کیا. آپ نے دوسرے پارے میں پڑھا. اس کے بعد تحویل قبلہ کا حکم آ گیا جس کا ذکر آپ کے سامنے وہاں گزرا تھا, جہاں یہ آیت اتری اور اس مسجد کو ذو قبلتین, 2 قبلوں والی مسجد کہہ دیا گیا. ویسے تو مدینہ منورہ میں جو مسجدیں اس وقت بنی ہوئی ہیں جیسے مسجد نبوی, مسجد قباء, ان دونوں مسجدوں میں دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی گئی. پہلے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف اور بعد میں مکہ معظمہ کی طرف. تو ہر مسجد اس اعتبار سے تو ذو قبلتین ہے. لیکن جس وقت یہ نازل ہوا حکم واقع اس مسجد میں, جس مسجد میں تھے, اس مسجد کا خصوصیت کے نام رکھ دیا گیا, خصوصیت کے ساتھ ذو قبلتین. تو سابقون الاولون میں وہ حضرات داخل ہیں جو مکہ معظمہ والے ہیں, مہاجر بھی ہیں, اور مدینہ منورہ میں جو لوگ مسلمان ہو گئے وہ بھی اس میں شامل ہیں. اور اس کے بعد جو مسلمان ہوئے, چاہے وہ ہجرت کر کے آئے, چاہے وہ مدینہ منورہ میں ویسے ہی مسلمان ہو گئے, وہ دوسرے نمبر پہ ہیں. تو پہلے نمبر پہ مکہ معظمہ والے سارے جو مسلمان ہیں یعنی مہاجر, اور مدینہ منورہ میں جو لوگ مسلمان ہو گئے وہ. اور اس کے بعد جو مسلمان ہوئے اور وہ ہجرت کر کے آئے, مدینہ منورہ میں آئے ڈائریکٹ, وہ دوسرے نمبر پر آئیں گے. اور بعض نے کہا السابقون الاولون میں غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے تمام لوگ مراد ہیں, اور غزوہ بدر کے بعد جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ بعد والے ہیں. پہلی کیٹیگری میں ہیں غزوہ بدر والے, اور دوسرے ہیں وہ لوگ جو بعد مسلمانوں میں. تو غزوہ بدر والوں کا بہرحال مقام یہاں بیان کیا گیا. جو حضرت کہتے ہیں یہاں سے مراد سابقون الاولون سے غزوہ بدر والے ہیں, پھر ان کے ہاں غزوہ بدر والوں کا مقام زیادہ ہے, کیونکہ اللہ نے فرمایا سابقون ہیں, اولون ہیں, ہجرت کرنے والے ہیں, اور انصار ہیں, اور جو ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والے ہیں, اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. تو زیادہ تر اقوال راجے میں یہی ملتا ہے کہ یہاں مراد غزوہ بدر والے ہیں. تو ان کا مقام اللہ نے بیان فرمایا. پھر فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان, اور جو لوگ ان کے پیچھے لگے اور اچھی طریقے سے نیک نیتی کے ساتھ احسان اور سلوک کے ساتھ جنہوں نے ان کی اتباع کی, یعنی پیچھے آنے والے صحابہ, یعنی یہ جو دوسرے نمبر والے صحابہ تھے نا, جنہیں آپ یوں سمجھ لیں جو تابعین کے, ایک ہیں صحابہ اور بعد والے ہیں جو تابعین, جو صحابہ کے بعد آئے. یہاں وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں, پہلے صحابہ اور دوسرے نمبر پہ تابعین. تو ان کے لیے بھی اللہ نے کیا فرمایا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. تو اس آیت میں جو اصل چیز ہے وہ صحابہ کرام کا مقام سمجھنا ہے, کہ ہم ان کے بارے میں تبرہ بازی نہیں کر سکتے. ہم ان کے بارے میں یہ اس کا مقام زیادہ ہے, اس کا کم ہے. جو اللہ نے ایک ترتیب رکھی ہے اس کے مقابلے میں ہم اپنی ترتیب کو ترجیح نہیں دے سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے انہیں ان کے لیے قرآن میں بیان فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہے, وہ اللہ سے راضی. تو اب ہم ان میں یہ کہنا کہ فلاں ایسا تھا فلاں ایسا تھا, یہ اپنے ایمان کو ضائع کرنے کی بات ہے. اللہ نے فرما دیا دو ٹوک کے اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گیا. تو اب ہم ان کے بارے میں کسی طرح کی کوئی غیر مناسب بات نہیں کر سکتے جس سے صحابہ کے مقام میں کمی آئے, کیونکہ ان کے لیے کتنا بڑا مقام اللہ نے کیا بیان کر دیا, اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. اچھا جی, وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ, ان بدویوں میں سے آپ کے ارد گرد کچھ منافق لوگ ہیں. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ, اور اہل مدینہ میں سے بعض لوگ وہ ہیں مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ, جو بڑے اڑے ہوئے ہیں نفاق پر. لا تعلمهم, آپ ان منافقوں کو نہیں جانتے. نحن نعلمهم, ہم انہیں جانتے ہیں. سنعذبهم مرتين, ہم ان کو عنقریب 2 بار بدلہ دیں گے. ثم يردون الى عذاب عظیم, اور پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. دنیا میں بھی عذاب دیں گے اور آخرت میں بھی. 2 بار عذاب سے کیا مراد ہے, دنیا اور آخرت میں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بیان کیا جا رہا ہے. آپ کو پچھلے والے سبق سے کچھ آئیڈیا ہوگا, یہ سارے حالات چل رہے ہیں غزوہ تبوک کے. جو غزوہ تبوک میں نہ جا سکے, فرمایا کچھ تو آپ کے پاس آپ کے ارد گرد پکے ٹھکے منافق ہیں, اور کچھ ایسے منافق ہیں جن کا آپ کو علم نہیں ہے لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ وہ آپ کے سامنے تو بڑے آپ کی غمخوار اور ہمدرد بنتے, لیکن وہ منافق ہیں. پھر فرمایا وآخرون اعترفوا, اور کچھ ایسے ہیں پیچھے رہ جانے والے, اعترفوا, جنہوں نے اعتراف کر لیا بذنوبہم, اپنے گناہوں کا. خلطوا عملا صالحا, انہوں نے نیک عمل کو, وآخر سیئا, اور دوسرے عمل کو آپس میں ملا دیا. عسى اللہ ان یتوب علیہم, قریب ہے کہ اللہ ان کے اوپر توجہ کرے. ان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ بخشنے والا ہے, رحم کرنے والا. یہ بہت اہم بات ہے. یہاں جو مراد ہے وہ 10 صحابہ کرام ہیں. اس طالبات اس چیز کو نوٹ کر لیجیے گا, غزوہ تبوک میں نہ جانے والے 10 صحابہ کرام. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا معاملہ ہے, ہاں ان سے ہوا کہ انہوں نے نیک عمل کو دوسرے عمل کے ساتھ ملا دیا. قریب ہے کہ اللہ ان کے اوپر توجہ کرے. ابھی نہیں کی, اللہ نے بھی ان کی توبہ قبول نہیں کی, لیکن ممکن ہے, پوسیبل ہے کہ اللہ کر دے.
آگے یہاں یعنی ان کے معاملے میں اللہ نے خاموشی اختیار کر دی اور سب کے لیے یہی حکم آ گیا کہ یہ جو 10 صحابہ کرام ان کے معاملے میں مت بولو. پیچھے آیا منافقین کا حکم، یہاں آیا مخلص صحابہ کا حکم جو غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے. آگے آقا کو فرمایا گیا خذ من اموالہم صدقہ، کہ جب آپ ان مالوں سے، ان کے مالوں سے صدقہ لیں تو طہرہم، تو آپ ان کو پاک کر دیں، وتزکیہم بہا، اور آپ ان کے لیے دعا کیجیے، وتزکیہم بہا، اور ان کو پاک کر دیں ان مالوں کے ذریعے، وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا کیجیے. جو ابھی پیچھے حکم گزرا کہ آقا کے لیے یہی تھا جب کسی سے مال وصول کرتے تو اسے دعا بھی دیتے، چاہے صدقے کا مال ہوتا. ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا مسلمانوں کو سکون بخشتی ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. ورنہ آقا علیہ السلام کے لیے تو یہاں آیا ہے کہ آپ جب ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو ان کی دل سکون میں آتے ہیں. واضح بات ہے جب آقا صحابہ کرام کو دعا دیتے ہوں گے تو وہ تو بڑے مطمئن ہوتے ہوں گے. ایک صحابی رسول کے متعلق آتے ہیں، وہ آقا علیہ السلام کی مجلس میں آ کے اکثر آقا علیہ السلام ان کی مجلس میں آئے تو آقا نے سلام کیا تو انہوں نے جواب نہیں دیا. آقا نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جواب نہیں ملا. آقا نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر جواب نہیں ملا. تیسری بار آقا نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جواب نہ ملا. آقا علیہ السلام واپس پلٹنے لگے، کیونکہ 3 دفعہ اجازت ہوتی ہے، اس کے بعد واپس ہی یہ حکم ہے. پھر وہ صحابی رسول آگے سے بڑھے اور آقا علیہ السلام کو روک لیا اور کہا یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں. آقا نے فرمایا میں نے آپ کو سلام دیا، آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ آپ شاید مصروف ہیں، اس لیے میں واپس پلٹنا چاہا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ دراصل آپ جب سلام کر رہے تھے تو آپ بھیج رہے تھے میرے پہ سلامتی، اور میں چاہ رہا تھا کہ آپ کی سلامتی میرے پہ کثرت سے آئے، اس لیے جب آپ سلام کرے تھے تو میں دل میں جواب دیتا تھا، اور میں چاہتا تھا کہ آپ ایک بار سلام کریں، 2 بار سلام کریں، 3 بار سلام کریں، تاکہ آپ میرے پہ سلامتیاں بھیجیں. تو آقا کی سلامتی بھیجنا، آقا کی دعا دینا قرآن میں فرمایا ہے، اس سے ان کے سکن لہم قلوب کو، دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے، جانے والا ہے. علم یعلم، کیا ان کو پتہ نہیں، ان اللہ یقبل التوبہ، بے شک اللہ توبہ کو قبول کرتا ہے، ان عبادہ، اپنے بندوں کی جانب سے، وہ یاخذ صدقات کو لے لیتا ہے، وان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ بہت توجہ فرمانے والا، رحم کرنے والا ہے. وقل اعملوا، آپ کہہ دیجئے تم عمل کرتے رہو، فسیر اللہ عملکم، ان قریب اللہ تمہارے عمل کو دکھا دے گا، رسول اس کا رسول بھی، والمؤمنون، اور مومنوں، یعنی ان قریب دیکھے گا اللہ تمہارے عمل کو، اس کا رسول تمہارے عمل کو، والمؤمنون، اور مومنوں کو بھی اللہ دیکھے گا. وستردون الی عالم الغیب والشہادہ، اور جلدی ہی لوٹا دیے جاؤ گے تم اس کی طرف جو غیب اور ظاہر چیزوں کو جاننے والا ہے، یعنی رب کی طرف. فینبئکم، وہ تمہیں خبر دے گا، بما کنتم تعملون، تمام اعمال کی جو تم دنیا میں کرتے تھے. وآخرون مرجون لامر اللہ، اور کچھ اور لوگ بھی ہیں جو ڈھیل دیے ہوئے ہیں اللہ کے حکم کے لیے، یعنی اللہ نے ان کے بارے میں کوئی آیت نازل نہیں فرمائی. اما یعذبہم، یا تو انہیں عذاب دے گا، و اما یتوب علیہم، یا اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا. اللہ علیم حکیم، یہاں تک کہ علم والا ہے، حکمت والا ہے. یہ بھی آیت بہت اہم ہے، ایک یہ اور ایک واخرون اعترفوا جو پر گزری. یہاں تک تو اللہ نے غزوہ تبوک کے حالات بتائے. پھر اللہ بتا رہے ہیں والذین اتخذوا مسجدا، وہ لوگ جنہوں نے بنائی مسجد، ایک ایسی مسجد زرارن جس کا نام زرار، یعنی اللہ نے تو اس مسجد کا نام ہی مسجد زرار رکھ دیا، نقصان پہنچانے کے لیے مسجد بنائے، آقا کو نقصان پہنچانے کے لیے. وکفروا، اور کفر کیا انہوں نے، وتفریقا بین المؤمنین، اور مومنوں کے درمیان پھوٹ ڈلوانے کے لیے وہ مسجد بنائی. وارصادا، اور مورچہ مہیا کرنے کے لیے وہ مسجد بنائی، لمن اس کو جو حارب اللہ، اللہ کا دشمن، اللہ سے جنگ کرے، وہ رسول اور اس کے رسول سے جنگ کرے، من قبل، قبل لڑائی کے. ولا یحلفن، وہ البتہ قسمیں کھائیں گے کہ ان اردنا الا الحسنى، ہم نے تو یہ مسجد صرف اچھی نیت سے بنائی ہے، اللہ یشہد، جبکہ اللہ گواہ ہے، انہم لکاذبون، وہ جھوٹے ہیں. لا تقم فیہ ابدا، نہ کھڑے ہوں آپ اس مسجد میں کبھی بھی، لمسجد اسس علی التقوی، اور وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، من اول یوم، پہلے دن سے ہی، حق کو، وہ زیادہ حقدار اس بات کے، ان تقوم فیہ، کہ آپ اس مسجد میں کھڑے ہوں. کیونکہ یہ جو تقوی پر جس مسجد کی بنیاد رکھی گئی، فیہ رجال یحبون، اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں، ان یتطہروا، پاک صاف رہنے کو، اللہ یحب المطہرین، اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں. آیت نمبر 108 میں ذکر ہو رہا ہے مسجد قباء کا. جو عمرے یا حج کی سعادت حاصل کرتے ہیں انہیں پتہ ہے مسجد قباء کا، اور پیچھے جو مسجد ہے وہ مسجد زرار ہے، اس کا پس منظر کیا ہے وہ انشاءاللہ بھی آپ کے سامنے تشریح میں عرض کر دیتی ہوں. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا افمن اسس بنیانہ علی تقوی، کیا پھر وہ شخص جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی اللہ کے ڈر پر، من اللہ، اللہ کی رضا کے، و رضوان، اللہ کی رضا کے لیے، خیر، وہ بہتر ہے، ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف، اور وہ شخص جس نے بنیاد رکھنی اپنی عمارت کی گرنے والی گھاٹی کے کنارے پر، فنہار بہ، تاکہ آپ اس
وہ گر جائے بھی اس میں فی ناری جہنم، جہنم کی آگ میں اپنے بانی کے ساتھ، کیا وہ بہتر ہے؟ تو کیا وہ بہتر ہے جس نے اللہ کی ڈر، اللہ کی رضا کے لیے اپنی مسجد کی بنیاد رکھی، یا وہ جس نے گرانے کے لیے اس مسجد کی بنیاد رکھی وہ جہنم کی آگ میں گرے؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو اللہ ظالموں کو تو سیدھے راستہ نہیں دکھاتا۔ لا یزال، ہمیشہ بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، ہمیشہ رہے گی ان کی عمارت جو انہوں نے بنائی ان کے دل میں کھٹکنے کا ذریعہ، الا مگر یہ کہ ان تقطع قلوبہم، مگر یہ کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں ان کے دل۔ واللہ علیم حکیم، بے شک اللہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اچھا جی، یہاں سے تذکرہ آ رہا ہے غزوہ تبوک کے موقع پر جو مختلف طبقات بن گئے تھے ان کا، اور منافقوں کو بھی خاص طور پہ بہت نمایاں کیا جا رہا ہے، اور ان کے بالمقابل مخلصین کی بھی تعریف کی جا رہی ہے۔ جس طرح پچھلی آیت میں مخلصین کی تعریف آئی، آگے اسی طرح کچھ طبقات اللہ رب العزت نے ذکر کیے ہیں۔ پہلے تو یہ ذکر کیا کہ ایسے منافق جن کو آپ نے پہچان لیا، جن کی نمایاں علامات ہیں، یہ نہ سمجھ لینا کہ صرف یہی منافق ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ مخفی اور گہرے منافق باہر دیہات میں اور تمہارے شہر میں ارد گرد موجود ہیں۔ یہ کہنے سے کیا مقصد کہ مخلصین کی جماعت زیادہ ہوشیار ہو جائے؟ کبھی ان لوگوں کے دھوکے میں نہ آ جائے۔ ایک تو اس طرح اپنی جماعت کو ہوشیار کیا گیا، اور رسول اللہ کو کہہ دیا گیا کہ ہر شخص قابل اعتماد نہیں ہے۔ بعض اس قسم کے منافق بھی آپ کے ارد گرد ہیں جن کا نفاق نمایاں ہے، علامات سے آپ ان کو نہیں پہچان سکتے، اللہ ان کو جانتا ہے، آپ نہیں جانتے۔ تو اس میں احتیاط کی تعلیم ہو گئی، اور ہر آدمی کے اعتماد کے قابل نہیں ہے، ہر ایک سے چوکس رہیں۔ پتہ نہیں کون منافق ہے، یہاں آقا علیہ السلام کو اس سے بھی آگاہ کر دیا گیا کہ جذبات مخفی ہیں، اللہ انہیں جانتے ہیں، آپ نہیں جانتے۔ پھر فرمایا گیا وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، کہ وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور ان میں سے وہ آپ کے پاس آ کر اپنے جرم کا اعتراف بھی کرتے ہیں۔ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا۔ اب یہ ایک اور طبقے کا ذکر ہے۔ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا یہ معاملہ کہ جس وقت غزوہ تبوک پیش آیا اس وقت لوگوں کے مختلف حالات تھے۔ بعض تو ایسے مخلصین تھے کہ اعلان سنا فوراً تیار ہو گئے، بعض مخلص ایسے بھی تھے کہ دل میں نفاق نہیں تھا، اسلام اور مسلمانوں کے لیے ہر طرح سے مخلص اور جان باز تھے، پہلے غزوات میں بھی شریک ہوئے، ہر موقع پر انہوں نے جان نثاری دکھائی، لیکن غزوہ تبوک کے موقع پر کچھ طبعی سستی کی بنا پر وہ پیچھے رہ گئے۔ یہاں ان کا ذکر ہے جو مخلص تھے، جنہوں نے جانساری بھی دکھائی، پیش ہوتے تھے، لیکن اس میں نہ جا سکے تو صرف طبعی سستی تھی۔ سرور کائنات کے ساتھ یہ غزوے پہ نہ جا سکے اس قسم کے 10 آدمی تھے جن سے یہ کوتاہی ہوئی۔ وہ مخلص تھے، نفاق ان میں بالکل نہیں تھا، لیکن کچھ طبعی سستی تھی، اعلان ہونے کے بعد وہ سستی میں پڑے رہے۔ اب اس قسم کے مخلص جو پیچھے رہنے والے تھے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے، 7 ایک جانب ہو گئے، 3 ایک جانب ہو گئے۔ 7 تو ایسے تھے جس وقت ان کو پتہ چلا کہ سرور کائنات غزوے سے واپس تشریف لا رہے ہیں تو ان کو اپنی کوتاہی کا استحضار ہوا کہ ہم نے تو بہت بڑی غلطی کی، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو لے جا کر مسجد کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا، وہ عملاً اپنے آپ کو مجرم قرار دینے کے لیے پیش کیا اور کہا کہ یہ ہماری غلطی ہے، ہم نے غلطی کی، ہم اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کرتے ہیں۔ جس وقت تک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر کے ہمیں خود نہیں کھولیں گے، ہم یہیں بندے رہیں گے۔ کھانا پینا چھوڑ دیا، سونا چھوڑ دیا، ہر قسم کی راحت اور آرام کو چھوڑ دیا، اور اپنے آپ کو گویا یہ سزا کے لیے پیش کر دیا۔ یہ وہ تھے جو 7 قسم کے لوگ ہو۔ جس وقت سرور کائنات تشریف لائے اور ان کو اس طرح سے اپنے آپ کو پیش کیے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا اچھا ہے، جب اللہ کی طرف سے ان کی توبہ کی اطلاع آ جائے گی تو اس وقت میں بھی کھول دوں گا، اپنی طرف سے میں نہیں کھولتا۔ جب انہوں نے اپنے آپ کو خود اللہ کے سامنے پیش کر دیا تو اللہ جانے اور یہ جانے، تو آقا تو درمیان سے اس معاملے کے بعد نکل گیا۔ جس وقت ان کی معافی کا اعلان آ جائے گا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ان کی توبہ قبول ہو جائے گی اور اس کے بعد میں ان کو کھول دوں گا۔ تو چند دن وہ اسی طرح سے رہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا، جن میں ان کی توبہ کی قبولیت کا اشارہ ہے کہ سرور کائنات نے ان کو جا کر کھولا اور ان کا یہ جرم معاف ہوا۔ باقی 3 رہ گئے، انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح سے پیش نہیں کیا، لیکن وہ تینوں بھی بہت اعلیٰ درجے کے تھے۔ ایک تھے حضرت کعب بن مالک، جنہوں نے مکہ معظمہ میں ہی ابتدان میں سرور کائنات کی بیعت کی تھی، جس کے نتیجے میں آپ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے۔
اور دوسرے تھے حضرت مرارہ بن ربیع اور تیسرے تھے ہلال بن امیہ. یہ دونوں بھی بدری تھے، بدر میں شریک ہوئے تھے، اور اس کے بعد بھی جتنے غزوات ہوئے یہ رسول اللہ کے ساتھ شریک تھے. ان تینوں نے اپنے آپ کو وہاں باندھا نہیں. جب سرور کائنات تشریف لائے مسجد میں آ کے بیٹھے، آپ کی عادت تھی جس وقت سفر سے تشریف لاتے تو سیدھے مسجد میں آتے، مسجد میں آ کے 2 رکعت پڑھتے، پھر وہیں بیٹھ جاتے. لوگ ملاقاتوں کے لیے آتے، جب ملاقات سے فارغ ہوتے تو پھر اٹھ کے گھر جایا کرتے تھے. جس وقت آپ مسجد میں بیٹھے تھے تو حضرت کعب آئے، اور اگر آپ بخاری شریف دیکھیں تو بخاری شریف میں اس پر 3 صفحے کی پوری حدیث ذکر کی گئی ہے، اور آقا علیہ السلام کی اور ان کے آپس میں معاملات کیا تھے. میں آپ کو ضمناً بتا دوں گی اور اپنے الفاظ میں بتاؤں گی تاکہ آپ کو سمجھنا آسان ہو. حضرت کعب بن مالک کے متعلق آتا ہے ابتلاء کعب بن مالک. کیا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزمائش تھی. وہ آزمائش ان کے لیے کیسے بنی؟ کیونکہ اللہ کے حبیب سے بہت محبت کرتے تھے، اللہ سے بہت محبت کرتے تھے. سواریاں بھی تھی، سامان بھی تھا، صحت بھی تھی، عافیت بھی تھی. نہ جا سکے فقط سستی کی وجہ سے. انہوں نے سوچا ابھی تو آقا علیہ السلام نے سفر سٹارٹ کیا ہے، آقا علیہ السلام کے ساتھ 1-2 دن بعد میں جا کے پہنچ جاؤں گا، میرے پاس سواری ہے، تیز دوڑ سکتی ہے، میں غزوے میں شامل ہو جاؤں گا. یہ اپنے آپ کو یوں ہی مطمئن کرتے رہے، لیکن اللہ کی کرنی غزوہ پہنچ گیا اپنے مقام پر، غزوہ سٹارٹ ہو گیا. وہاں جنگ، غزوہ تبوک جو بھی ہونی تھی وہ معاملہ ہوا. اب مقام پر پہنچ گئے آقا علیہ السلام اور آقا کے ساتھ کے سارے صحابہ کرام. جب انہیں پتہ چلا تو حضرت کعب بن مالک بہت روئے، کیونکہ جب یہ مسجد میں اپنی مسجد کے لیے باہر آتے ہیں، اپنے گھر سے باہر آتے، تو جب بھی دیکھتے مدینہ میں تو صرف عورتیں نظر آتی انہیں، یا وہ لوگ نظر آتے جو بیمار تھے، یا وہ نظر آتے جو منافق تھے. اب ان کا شمار کس میں ہوتا ہے انہیں کوئی سمجھ نہیں آتی تھی. کیوں؟ کیونکہ نہ تو یہ بچے تھے، نہ یہ عورتوں میں شامل تھے، نہ یہ منافق تھے، اور نہ انہیں کوئی مرض تھا، لیکن صرف سستی تھی. لیکن روتے بہت تھے کہ میں نے یہ کیا کر دیا، کیونکہ میں تو آقا کے ساتھ کبھی کسی غزوے میں رہا ہی نہیں، پیچھے رہا ہی نہیں. اچھا جی، اب نا انہوں نے سوچا کہ آقا جب آئیں گی تو آقا کے سامنے میں بات کہہ دوں گا، کوئی جھوٹ بول دوں گا اور میں اس میں سے نکل جاؤں گا. یہ ان کے ساتھیوں نے، وہاں لوگوں نے انہیں مشورہ دیا، کیونکہ یہ بات کرنے کا بہت اچھا ہنر جانتے تھے. حضرت کعب بن مالک جیسے جیسے دن گزرتے گئے، پتہ چلا آقا علیہ السلام واپس تشریف لا رہے ہیں. جب آقا علیہ السلام کے واپس تشریف لانے کا پتہ چلا تو طالبات اس میں منافق بھی گئے، مخلصین بھی گئے، معذور بھی گئے، سب نے جا کے اپنے عذر بیان کیے، اور حضرت کعب بھی گئے. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب نے اپنے عذر بیان کیے، آقا سے کہا کہ استغفار کریں. بعضوں کے لیے آقا نے استغفار کی، بعضوں کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو کر بتا دیا گیا کہ یہ تو ہیں ہی منافق، آپ ان کے لیے عذر کریں یا نہ کریں. شروع میں آپ نے پڑھا لا تعتذروا، آپ نے ان کے عذر قبول نہیں کرنا. حضرت کعب بن مالک جب آقا کے پاس آئے، انہوں نے سوچا تھا کہ میں ایسی بات کروں گا کہ آقا کو اپنی بات میں لے لوں گا، لیکن جب آقا کے حضور حاضر ہوئے تو ان کے دل نے آج کہہ دیا کہ آج کے دن تمہارا چھٹکارا سچ سے ہو سکتا ہے، جھوٹ سے نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے آقا علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو کے بتایا کہ میرے نہ آنے کا میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، یعنی نہ آنے کا میرے پاس کوئی عقل، مطلب کوئی ایسے ریزن نہیں تھی کہ میں نہ آ سکتا. واقعتاً میرے سے سستی ہوئی، میری اس میں کوتاہی ہے، کاہلی ہے. آقا علیہ السلام نے ان سے رخ انور پھیر لیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا آپ جائیں یہاں تک کہ اللہ آپ کے درمیان فیصلہ کر دے گا. جب حضرت کعب فرماتے ہیں میں باہر آیا، میرے پر ایک شرمساری کی کیفیت تھی، لیکن میں بہت زیادہ، لوگوں نے مجھے ملامت کرنا شروع کر دیا کہ تمہارے لیے آقا نے استغفار کر لینی تھی، تم آرام سے کوئی بات کہتے تھے، آقا تمہارے لیے استغفار کرتے، اور آقا کے استغفار کرنے سے تمہاری مغفرت ہو جانی تھی، کیونکہ نبی جس کے لیے استغفار کرے اس کی تو توبہ قبول ہو جاتی. پھر تم نے کیوں سچ بولا؟ کہتے ہیں میرا دل ویسے ہی گھٹ رہا تھا، یہاں تک کہ مجھے پتا چلا 2 اور صحابہ کرام جو جلیل القدر تھے، جن کا آپ کے سامنے نام لیا، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ، کہ انہیں بھی روک لیا گیا تھا، وہ بھی نہیں جا سکے تھے، اور انہوں نے بھی آقا کے سامنے یہی کہا کہ ہم بھی واقعتاً اپنی سستیاں کاہلی کی وجہ سے نہیں جا سکے. لیکن یہ 2 صحابہ کرام تھے، بوڑھے بھی، عمر زیادہ تھی، حضرت کعب تو جوان تھے. تو کہتے ہیں لیکن میرا دل کچھ مطمئن ہوا کہ جو ان کے ساتھ معاملہ ہوگا میرے ساتھ بھی ہو جائے گا. بہرحال لیکن مکہ میں، مدینہ میں کوئی بھی ان سے بات نہیں کرتا تھا، آقا نے منع فرما دیا تھا کہ کوئی ان سے بات نہیں کرے گا. حضرت کعب فرماتے ہیں زمین میرے پر اجنبی ہو گئی تھی. میں مدینہ کی جب زمین پہ سڑتا تھا تو مجھے لگتا تھا میں اس کو، میرے لیے کوئی اجنبی ہے، غیر زمین ہے، لگتا ہی نہیں تھا کہ میں یہاں کا رہائشی ہوں. میں کسی کو جا کے سلام کرتا تھا، مجھے سلام کا جواب نہیں ملتا تھا. میں آقا علیہ السلام کی مجلس میں گیا، میں نے آقا علیہ السلام کو سلام کیا تو آقا نے میرے سے رخ پھیر لیا. کہتے انہوں نے مجھ سے رخ پھیر لیا، اور لیکن جب میں آقا علیہ السلام کو دیکھتا تو آقا مجھ سے نہیں دیکھتے، لیکن جب میں نماز شروع کر لیتا تو آقا علیہ السلام کو نکھیوں سے مجھے دیکھتے. میں جب بھی پڑھتی ہوں تو اس بات پہ مجھے بڑا پیار آتا ہے نبی علیہ السلام پر، کہ حضرت کعب فرماتے ہیں جب میں نماز پڑھتا تو آقا علیہ السلام کو نکھیوں سے مجھے دیکھتے تھے.
لیکن آقا کا مجھے نہ بلانا میرے سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور میرے پہ وہ کیفیات کے مجھے کوئی بلاتا نہیں تھا، میں مدینہ میں اجنبی لگتا تھا اور میں سمجھتا تھا کہ میری کب توبہ قبول ہوگی۔ بہرحال کبھی کسی سے جا کے بات کرتا تو کوئی جواب نہ دیتا۔ ایک روز میں اپنے چچا زاد بھائی کے باغ میں گیا، دیوار پھلان کر ان کے پاس حاضر ہوا۔ وہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے جا کے انہیں سلام کیا تو انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے غصے سے انہیں مخاطب کیا اور میں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں میں حق پر ہوں، مجھے آقا سے محبت ہے، آقا کے دین اور اللہ سے محبت ہے، نہ جا سکا تو سستی کی وجہ سے نہ جا سکا، اور آپ جانتے ہیں میں اس معاملے میں سچا ہوں۔ لیکن انہوں نے مجھے پھر بھی جواب نہیں دیا۔ اس دن ان کا بہت دل ٹوٹا، واپس آ گئے، کہنے لگے کہ ابھی میں اسی بازار میں ہی پھر رہا تھا، گزر رہا تھا وہاں سے کہ کسی نے ندا دی کون ہے کعب بن مالک، کہ کون ہے کعب بن مالک؟ تو ایک شخص تھا جو ندائیں دے رہا تھا اور لوگوں سے پوچھ رہا تھا، تو میرا کسی نے نام نہیں بتایا، بس میری طرف اشارہ کر دیا۔ سب جانتے تھے کعب بن مالک ہی ہیں، لیکن بس ایک اللہ کا حکم تھا، اللہ کے حبیب کا حکم تھا، اس لیے کوئی اس کے خلاف نہیں کر سکتا، چاہے کوئی بھی جگری یار بھی تھا نا، اس وقت اللہ کے حکم کو مقدم رکھا ہوا تھا۔ تو کعب بن مالک کہتے ہیں جب میری طرف اشارہ کیا تو میں اس کے پاس آیا اور اس نے مجھے ایک خط دیا جو تھا مخالف، یا تو ملک شام کی طرف سے تھا یا روم کی طرف سے، کسی ایک بادشاہ کی طرف سے تھا۔ اس میں یہ لکھا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کے نبی نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، لہٰذا آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کا اکرام بھی کریں گے اور آپ کو عزت بھی دیں گے۔ حضرت کعب کہتے ہیں جب میں نے وہ خط پڑھا تو میں نے سوچا کہ میرے لیے اور آزمائش آ گئی، اور میں نے اس میں کیا کیا، خط پھاڑ دیا اور وہاں سے چلا گیا، کیونکہ آقا کی محبت میں ہی تو بے چین پھر رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بس یہ ہے کہ آقا نہیں بات کرے۔ تو آقا علیہ السلام کی طرف سے پھر ایک حکم اور دیا گیا کہ ان تینوں کو چاہیے کہ ان تینوں کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کی بیویاں انہیں چھوڑ کر اپنے میکے چلے جائیں۔ جب یہ پیغام انہیں ملا کہ آقا علیہ السلام نے یہ بھی کہہ دیا تو حضرت کعب بن مالک کو سمجھ نہیں آئی کہ اب کیا کیا جائے۔ حضرت مرارہ اور حضرت ہلال ان کی بیویاں آقا علیہ السلام کے پاس گئی اور کہا کہ ہمارے شوہر بوڑھے ہیں، اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ اکیلے رہیں، اور ان کی خدمت کے لیے ان کو ضرورت ہے بیوی کی، تو یا رسول اللہ آپ اجازت دیں تاکہ ہم اپنے شوہروں کے پاس رہیں۔ یا تو یہ دونوں کی بیویاں گئی تھیں یا ایک کی بیوی، تو آقا علیہ السلام نے بہرحال ان کو اجازت دے دی۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میری بیوی نے بھی مجھے اس بات پر اصرار کیا کہ آپ بھی جائیں، آپ بھی آقا علیہ السلام سے درخواست کریں تاکہ آپ کو بھی اجازت مل جائے۔ لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں جوان ہوں اور ان کے پاس ایک عذر تھا، میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، اس لیے آپ اپنے میکے چلی جائیں۔ لیکن سمجھ نہیں آیا میکے بھیجنے سے کیا مراد ہے۔ آقا علیہ السلام کی طرف پیغام بھیجا کہ کیا طلاق دے دوں یا میکے چھوڑ آؤں؟ آقا نے فرمایا میکے چھوڑ آئے، طلاق نہیں، بس اپنے سے علیحدہ کر دیں۔ حضرت کعب فرماتے ہیں بس 30 دن گزرے، 35 دن گزرے، 36 دن گزرے، روز گزرتے گئے اور میرے پر کیفیت میری بڑھتی گئی۔ ایک روز ایسا ہوا کہ میں اپنی چھت پر نماز پڑھ رہا تھا، میں سجدے کی حالت میں اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ ایک ندا دینے والے نے ندا دی کہ کعب بن مالک کے لیے خوشخبری ہو، مرارہ بن ربیع کے لیے خوشخبری ہو، ہلال بن امیہ کے لیے خوشخبری ہو۔ کہتے ہیں اتنی دیر میں ایک گھوڑ سوار آیا میرے گھر اور وہ میرے لیے خوشخبری لایا کہ اللہ تعالیٰ نے آقا پر آیات نازل فرمائی، یہ سورہ توبہ کی، اور اس میں آپ کی توبہ کو قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں اتنی خوشی میں تھا کہ اس دن میرے جسم پر صرف ایک ہی لباس تھا، میں نے اپنا لباس کسی سے لباس عاریتن لیا، عاریتن کا مطلب ہے مانگ کر لیا، اور میں نے اپنا لباس اس کو بطور تحفہ دے دیا اور خود کسی سے مانگا ہوا لباس پہن لیا، کہ خوشخبری لانے والے کو تحفہ دیا کہ تم میرے لیے بہت بڑی خوشخبری لا کے لائے ہو۔ کہ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں جلدی سے آقا علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہوا۔ جب میں آقا کے پاس گیا تو آقا کے ارد گرد صحابہ کرام کا ایک جمع غفیر تھا اور آقا علیہ السلام درمیان میں تھے، اور حضرت کعب نے یہ تشبیہ دی جیسے ستارے ہوں ارد گرد درمیان میں چاند ہو، اور آقا علیہ السلام کا چہرہ انور اس دن خوشی سے دھمک رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت کعب کا استقبال کیا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کعب خوشخبری ہو آپ کے لیے، اور پھر آقا علیہ السلام نے مجھے خوشخبری دی اور بشارت دی۔ حضرت کعب فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آج کے دن اگر میری توبہ قبول ہوئی اور اللہ کی طرف سے میرے لیے برات کا اعلان ہوا تو وہ ہے سچ، اگر میں نے سچ نہ بولا ہوتا تو شاید میں بھی انہیں منافقین میں ہوتا جس کی مطلع کر دیا گیا اللہ نے آپ کو کہ وہ تو منافق ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر میں ابھی جھوٹ بول کے نکل جاتا تو میں بھی شاید آج میری توبہ قبول نہ ہوتی، میری توبہ قبول ہوئی سچ کی وجہ سے، اور اس دن سے لے کر حضرت کعب فرماتے ہیں آخری وقت تک میں نے کبھی اللہ تعالیٰ سے معاہدہ کر لیا کہ میں کبھی بھی غلط بیانی نہیں کروں گا اور سچ کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت ہلال کی اور حضرت مرارہ کی توبہ کے لیے اللہ رب العزت نے توبہ قبول کرنے پر قرآن میں
یہ سورہ توبہ کی آیات نازل فرمائی. اسی نسبت سے سورہ توبہ کو کہتے ہیں سورہ توبہ. تو ایک پورا قصہ تھا، میں نے آپ کے سامنے اپنے الفاظ میں آسان کر کے بیان کیا، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. پھر فرمایا گیا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. صحابہ کرام کی عادت اس طرح تھی، جس وقت کوئی صدقہ خیرات کرتے تو وہ سرور کائنات کے پاس لاتے، آپ وصول کرتے. ابتدا سے ہی زکوٰۃ کی وصولی حکومت کی ذمہ داری رہی، حکومت وصول کرتی، تو پھر ان کو ان کے مصارف کی طرف دیا جاتا تھا. تو جب آقا کے پاس ابتدان میں حکومت کے جو آقا نے بندے مقرر کیے ہوئے تھے، جب وہ آقا کے پاس زکوٰۃ کی رقم لے کر آتے تو آقا علیہ السلام ان کو دعا دیتے. یہاں اسی کو ذکر کیا گیا ہے، اور پیچھے بھی یہی آیا کہ یہ نبی علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ انہیں دعا دیں، کیونکہ اس سے ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں. پھر فرمایا گیا الم یعلم ان اللہ یقبل توبۃ عبادہ، کیا وہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی توبہ قبول کر لی، ان عبادہ اپنے بندوں کی. پھر آگے ذکر ہے کہ ان تین آدمیوں کا جن کی توبہ کی قبولیت کو مؤخر کیا گیا، اور آگے ان کی توبہ قبول کر لینے کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، وہاں آئے گا، آگے آئے گا، وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، ثلاثۃ الذین خلفوا، وہ تین لوگ جو پیچھے رہ گئے، تو اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول کی. یہ آگے جا کے انشاءاللہ اس کی بھی وضاحت آئے گی، لیکن یہاں ہی آپ کے سامنے واقعہ آ گیا. جب آپ ترجمہ پڑھیں گی تو آپ کے لیے پھر واقعے کو سمجھنا آسان ہوگا. یہاں جو اہم چیز ہے وہ ہے مسجد زرار، اور وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی تقویٰ پر. مسجد زرار کیا تھی؟ آپ دیکھیں جس وقت نبی علیہ السلام مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تھے، تو سب سے پہلے آپ کا قیام قباء میں ہوا، قباء مسجد میں ہوا. اور قباء میں جس جگہ مسجد صحابہ کرام نے وہ مسجد بنائی، وہاں کچھ منافقین بھی بستے تھے، اور منافقین چونکہ در پردہ اسلام کے دشمن تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہمیں کوئی ایسا مقام اور ایسا اڈا مہیا کیا جائے جہاں بیٹھ کے ہم آپس میں مشورے کر لیا کریں. اور جب مزاج ایک جیسا نہ ہو تو اکٹھے بیٹھنے میں ویسی دقت محسوس ہوتی ہے. یہاں صحابہ کرام بھی تھے اور منافقین بھی تھے، تو منافقین سے تو گوارا نہیں ہوتا تھا. اس علاقے میں ایک راہب تھا جس کا نام تھا ابو عامر، خزرج قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، عیسائی ہو گیا تھا اور راہبانہ زندگی گزارا تھا. اس کا بیٹا تھا حضرت حنزلہ، جسے کہا جاتا ہے غسیل الملائکہ. بہت مخلص مسلمان تھے، اور حضرت حنزلہ وہ ہیں جنہیں غسل دینے کے لیے آسمان سے فرشتے اترے. حضرت حنزلہ وہ ہیں جن کی نماز جنازہ میں آقا علیہ السلام پاؤں کی انگلیوں کے بل چل رہے تھے، ایڑیاں اٹھائی ہوئی تھی. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ ایڑیوں کے بل کیوں نہیں چل رہے، آپ نے آگے سے اپنی انگلیوں کے بل چل رہے ہیں. تو آقا نے فرمایا میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. حنزلہ کے جنازے میں اتنے فرشتے ہیں کہ ایڑی رکھنے کی جگہ نہیں ہے. تو حضرت حنزلہ وہ ہیں جنہیں آسمان سے فرشتے آئے تھے اور انہوں نے غسل دیا، اسی لیے ان کا لقب ہے غسیل الملائکہ. بہت مخلص صحابہ تھے، احد میں یہ شہید ہوئے تھے، فرشتوں نے ان کو غسل دیا. اور اس ابو راہب، یہ جو ابو عامر ہے جس کا بھی آپ کے سامنے ذکر کیا، خزرج جو قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، جو عیسائی ہو گیا، تو اس ابو عامر کی ان منافقوں کے ساتھ کوئی ساز باز تھی. تو انہوں نے اپنے لیے ایک بیٹھک اور مجلس بنانے کے لیے تجویز یہ ٹھہرائی کہ مسجد کی شکل میں کوئی عمارت بنائی جائے تاکہ اس میں اکٹھا ہونا کسی کے نزدیک باعث سے اشتباہ نہ رہے. کیونکہ مسجد میں مسلمان اکٹھے ہوا کرتے تو وہاں نماز کے بہانے سے اکٹھے ہو جایا کریں گے، اور جو مشورہ کرنا ہوگا وہ مشورہ کر لیا کریں گے. اور کبھی وہ ابو عامر اگر آ جائے تو اس کو بھی ٹھہرنے کے لیے ایک جگہ مل جائے گی ابو عامر کو بھی. تو مسجد کی صورت بنا کر وہ اپنا ایک پردہ مہیا کرنا چاہتے تھے کہ اپنی سازشوں کے اوپر ایک پردہ پڑ جائے گا. کوئی چھوٹی سی عمارت بنانے کے بعد وہ سرور کائنات کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم نے اپنے محلے میں چھوٹی سی مسجد بنائی ہے، اور مقصد یہ ہے کہ کبھی بارش ہوتی ہے، کبھی اندھیرا ہوتا ہے، تو بعض لوگ وہ ہیں جو مسجد قباء میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتے، اور وہ پہلے سے بنی ہوئی ہے، تو ہم نے اس کی سہولت کے لیے ایک مسجد بنا لی ہے. جو مسجد قباء ہے اس میں تو لوگ جا نہیں سکتے کیونکہ وہ تو دور ہے، تو ہم نے اپنے محلے میں بنا لی ہے. یہ مشورہ کس کا تھا؟ ابو عامر کا. دیکھیں ابو عامر ہے ایک راہبانہ، اس نے زندگی گزاری، عیسائی تھا، لیکن اس کا بیٹا دیکھیں حضرت حنزلہ، اللہ رب العزت نے کیسے انہیں کتنا بڑا شرف دیا. تو یہ اللہ کا انتخاب ہے، نیکوں سے بد، بدوں سے نیک. جیسے حضرت ابراہیم آزر سے، حضرت ابراہیم کتنے نیک، اور اس کا باپ ان کے باپ دیکھ لیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے آپ استغفار بھی نہیں کر سکتے. تو یہاں بہرحال اس نے ابو عامر کے مشورے سے اس طرح ہوا، انہوں نے آقا علیہ السلام کو جا کے بتایا کہ ہم نے یہ مسجد بنا لی ہے اور آپ کے ہاتھوں سے اس کا افتتاح کروانا ہے، تو آپ آئیں اور اس کا افتتاح کریں. مقصد یہ تھا کہ جب نبی علیہ السلام وہاں جا کے نماز پڑھ لیں گے تو گویا ہر طرح سے ان کے لیے ایک جواز محقق ہو جائے گا کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے وہاں نہ جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا، وہ سب آئیں گے کیونکہ آقا نے پڑھی ہوگی وہاں.
اور جب آقا علیہ السلام وہاں آ کر پڑھ لیں گے تو ہمارے لیے جواز ہوگا کہ اس مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، قباء میں جانا کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ قباء میں جانا چاہتے بھی نہیں تھے کیونکہ وہاں صحابہ کرام ہیں۔ تو جب نبی علیہ السلام آ کے مسجد زرار میں نماز پڑھیں گے تو اس طرح ہمیں بھی سازش کرنے کا موقع بھی مل جائے گا، اور ہم کہیں گے یہ تو بڑی مسجد ہے کیونکہ اس میں تو آقا نے بھی نماز پڑھی ہے۔ تو سرور کائنات ان دنوں جب یہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں آئے، غزوہ تبوک کی آقا تیاری کر رہے تھے، تو آپ نے ان کے ساتھ اس طرح سے وعدہ فرما لیا کہ ابھی تو فرصت نہیں، ہم تو جا رہے ہیں ہاں تبوک پہ، لیکن جس وقت واپس آئیں گے اس وقت جو ہے وہ ضرور آئیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو واپسی پر ہی آپ پر ان آیات کو نازل کر دیا اور ان کی سازش بتا دی کہ مسجد زرار ہے جو تکلیف پہنچانے کے لیے آپ کو بنائی گئی، آپ کو اور مسلمانوں کو، آپ اس پر نہ جائیں۔ ہاں وہ مسجد جس کی بنیاد ہی تقوی پر رکھی گئی ہے، یہاں مراد ہے مسجد قباء، وہاں کے رہنے والے بھی پاک صاف رہنے والے، تو آپ اس مسجد میں جائیں۔ اور اس مسجد کے بارے میں آتا ہے کہ آج بھی مسجد قباء میں لوگ جاتے ہیں، اور اس کے متعلق لکھا ہوا ہے جو شخص اپنے گھر سے باوضو نکلے اور مسجد قباء میں آئے، وہ آ کر 2 رکعت پڑھے گا تو اس کو 1 عمرے جیسا ثواب ملے گا۔ اس لیے لوگ جاتے ہیں قباء میں، مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو آقا نے بھی فرمایا جو شخص اپنے گھر سے باوضو نکلے اور مسجد قباء میں آئے اور آ کر صرف 2 رکعت نماز پڑھ لے، اسے 1 عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو اللہ نے جس مسجد کی خود ہی تعریف کر دی، کہہ دیا تقوی والی مسجد ہے، پھر فرمایا تو اس مسجد میں کتنا ثواب ہوگا نماز پڑھنے کا، اس مسجد کا اپنا کتنا مقام ہوگا۔ پھر فرمایا لا تقم فیہ ابدا، آپ اس میں کھڑے بھی نہ ہو، یعنی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہی نہ ہو۔ وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی تقوی پر پہلے دن سے، وہ زیادہ حقدار ہے اس بات کی کہ آپ اس میں قیام کریں۔ اب وہاں نماز پڑھنے والوں کی تعریف اللہ تعالیٰ نے خود کی، کیونکہ فیہ رجال یحبون ان یتطہرون، مسجد میں ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ تطہیر، اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ بھی پاک صاف رہنے کو پسند کرتا ہے۔ بدن کی صفائی بھی اس میں آگے، لباس کی صفائی بھی آگے، اور اس میں آگے جسم کی صفائی اور دل کی صفائی بھی۔ مسجد قباء والے دلوں کو بھی صاف رکھتے ہیں، تو ان کی اللہ رب العزت نے تعریف کی۔ تو جس مسجد کی اللہ نے تعریف کی، وہ خود مسجد کا قرآن میں نام آ گیا، اس کا کیا مقام ہوگا۔ تو اس لیے مسجد قباء جو بھی عمرہ حج پہ جاتا ہے وہ اس مسجد میں ضرور حاضری دیتا ہے، تو اس کے مقام۔ اچھا جی، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا مومنین سے ان کی جانوں کو، واموالہم، اور ان کے مالوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سودا کیا مومنین کے ساتھ، کیا؟ اللہ نے کہا تم مجھے میرے اپنی جان حوالے کر دو، تم مجھے اپنے مال حوالے کر دو، بان لہم الجنہ، تمہارے لیے جنت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے جانے دی، مال دیے، یقاتلون فی سبیل اللہ، جانے دے کر کیسے دی کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، فیقتلون، پھر وہ قتل کرتے ہیں، ویقتلون، یا شہید کر دیے جاتے ہیں۔ تو وعدنا علیہ حقا فی التورات، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا وعدہ کیا ہے ان کے لیے، فی التورات، تورات میں، والانجیل، اور انجیل میں، والقرآن، اور قرآن میں، ومن اوفى بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے زیادہ وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، اور اے ایمان والو خوش ہو جاؤ اس بیع پر جو تم نے اللہ کے ساتھ کی۔ سبحان اللہ، اللہ خود فرما رہے ہیں تمہاری بیع اور تمہاری تجارت کامیاب ہے کیونکہ تم نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا، نفع ہی نفع ہے۔ جان ویسے بھی اللہ کی ہے، جانی ہے، مال ویسے بھی اللہ کا شاید چلا جائے، لیکن تم نے وہ جان اور مال اللہ کے راستے میں دیا تو اللہ نے تمہارے لیے ایسی مہمان نوازی تیار کی ہے، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں تائبون، وہ مومن ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، العابدون، عبادت کرنے والے ہیں، الحامدون، اللہ کی حمد کرنے والے ہیں، السائحون، بے تعلق رہنے والے ہیں، الراکعون، رکوع کرنے والے ہیں، الساجدون، سجدہ کرنے والے، الامرون،
بالمعروف بھلائی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر برائی سے روکنے والے ہیں، والحافظون لحدود اللہ اللہ کی حدود کی نگہبانی کرنے والے ہیں، وبشر المؤمنین ایمان والوں کو بشارت دے دیجیے اے نبی۔ تو یہ کون ہے جنہوں نے اللہ سے تجارت کی اور فائدہ نقصان حاصل نہیں کیا، فائدہ حاصل کیا، اور بہترین تجارت کی، توبہ کرنے والوں نے، عبادت کرنے والوں نے، حمد کرنے والوں نے، بے تعلق رہنے والوں نے، رکوع کرنے والوں نے، سجدہ کرنے والوں نے، نیکی کا حکم کرنے والوں نے، برائی کے حکم سے روکنے والوں نے، اور اپنی اللہ کی حدوں کی نگہبانی کرنے والوں نے۔ ماں کان لنبی، پھر فرمایا نبی کا کام نہیں ہے، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کا، یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکوں کے لیے استغفار کریں، ولو کانوا اولی قربا من بعد، جبکہ وہ مشرک ان کا اپنا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ان کے لیے استغفار نہیں کر سکتے، بعد ما تبین لہم، جب ظاہر ہو گیا ان کے لیے کہ انہ اصحاب الجحیم، کے دوزخ والے ہیں۔ وما کان استغفار، اور نہیں استغفار کیا حضرت ابراہیم نے لابی، اپنے والد کے لیے، الا ام موعدۃ وعدہا ایاہ، مگر وہ ایک وعدے کی وجہ سے جو ابراہیم نے اپنے باپ سے کر لیا تھا۔ کیا کیا تھا کہ جب تک آپ زندہ ہیں میں آپ کے لیے استغفار کروں گا اور اللہ سے دعا کروں گا آپ کو ایمان مل جائے، لیکن فلما تبین لہ انہ عدو للہ، اور جب پتہ چل گیا حضرت ابراہیم کو کہ ہاں وہ اللہ کا دشمن ہے، اس کا انتقال اس حال میں ہوا کہ وہ کافر تھا، تبرأ منہ، حضرت ابراہیم اپنے والد سے لا تعلق ہو گئے، اور بے شک حضرت ابراہیم لأواہ، بہت نرم دل، حلیم، بڑے بردبار ہیں۔ حضرت ابراہیم سے محبت ہم سب کی ایمان کا حصہ ہے، ہم سب کو حضرت ابراہیم سے خاصی محبت ہونی چاہیے، اور ان کی ملت اور ان کا طریقہ ہمیں اللہ رب العزت سے بہت مانگنا چاہیے۔ ان کا اتنا مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے درود ابراہیمی میں کا کتنا مقام رکھا، کیونکہ اس میں حضرت ابراہیم اور نام ہی رکھ دیا درود ابراہیم، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام و مرتبے کی وجہ سے۔ تو حضرت ابراہیم کی اتنی قربانیاں ہیں بے شمار، اور اللہ نے انہی کی ملت کے مطابق ہر مذہب کو چلایا۔ جو شخص ہے یہودی ہو وہ بھی کہتا ہے ہم ملت ابراہیمی پہ ہے، اور جو عیسائی ہے وہ بھی کہتا ہے ہم ملت ابراہیمی پر ہے، اور ہم تو ہیں ہی ملت ابراہیمی پر۔ اللہ واضح فرمائیں گے ملت ابراہیمی پر کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود حضرت ابراہیم کی تعریف کی، کیا فرمایا؟ وہ نرم دل سے بردبار تھے۔ وما کان اللہ لیضل قوما، اور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو گمراہ کرے، بعد اس ہداہم، انہیں ہدایت دینے کے بعد۔ اللہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہیں کرتا، حتی یہاں تک یبین لہم ما یتقون، جب تک کہ واضح نہ کر دے ان کے لیے ان چیزوں کو جن سے وہ بچیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کے متعلق علم رکھنے والا ہے۔ ان اللہ تو وہ ہے، لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے سلطنتیں ہیں آسمان اور زمین کی، یحیی وہ زندہ کرتا ہے، ویمیت وہ موت دیتا ہے، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ ہی کوئی دوست۔ لقد تاب اللہ علی النبی، اور علی النبی والمہاجرین والانصاری، اور اللہ رحمت کے ساتھ متوجہ ہوا اپنے نبی پر، مہاجرین پر، انصار پر، الذین تبعوہ فی ساعۃ العسرہ، اور ان لوگوں پر جنہوں نے تنگی کی گھڑی میں بھی نبی کی اتباع کی صلی اللہ علیہ وسلم، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، بعد اس کے کہ ان میں سے ایک فریق کے دل ٹیڑے ہو گئے۔ تنگی تھی نا، حالات ایسے تھے، اس کے باوجود غزوہ تبوک میں جانے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن جب کہ بعض منافق واضح نظر آ گئے ان کا نفاق، ثم تاب علیہم، اللہ نے ان پر توجہ کی، انہ بہم رؤوف رحیم، بے شک اللہ بڑا نرمی کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ وعلی الثلاثۃ، اور اللہ متوجہ ہوئے ان تین پر، الذین خلفوا، جو پیچھے رہ گئے۔ تو آپ کو اچھے سے اندازہ ہو گیا ہوگا کون یہاں مراد ہے، کعب، مرارہ بن ربی اور حضرت ہلال بن امیہ۔ اللہ ان تین پہ متوجہ ہوئے، یہاں تک کہ اذا ضاقت علیہم الارض، جب کہ زمین ان پر تنگ ہو گئی تھی، بما رحبت، کشادہ ہونے کے باوجود، وضاقت علیہم انفسہم، ان کے دل ان پر تنگ ہو گئے تھے، وظنوا، ان کا یہ گمان تھا، اللہ ملجأ من اللہ، کہ اللہ کے عذاب کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، الا الیہ، مگر اللہ کی طرف، ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے توبہ قبول کر لی، لیتوبوا، تاکہ وہ آئندہ اللہ کی طرف متوجہ رہیں۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ بہت متوجہ رہنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ پہلی آیات میں تو اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ میں مسلمانوں سے ہم نے ایک ڈیل کر لی، مومنین سے ہم نے ایک ڈیل کی، اور وہ ڈیل کیا ہے کہ تم ہمیں اپنا مال دو، تم ہمیں جان کے ذریعے دین کی تقویت کے لیے پیش رہو، ہم تمہیں جنت دیں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور بہترین کامیابی ہوگی۔ انہوں نے سودا کیا اللہ سے اور وہ اس سودے میں کامیاب رہے۔ پھر فرمایا کہ آقا علیہ السلام کو ایک نصیحت کی گئی، شان نزول ہے اس کا کہ نبی کی شان نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں۔ اس میں واقعہ ہے ابو طالب کا۔ ابو طالب جس وقت بیمار ہوئے، آثار اس قسم کے ہوئے کہ اب ان کا انتقال ہو جائے گا، تو یہ ابو طالب ایک ایسا شخص تھا جس نے ساری زندگی سرور کائنات کے ساتھ ہمدردی کی۔ آپ 8 سال کے تھے جس وقت آپ کے جد امجد عبد المطلب فوت ہو گئے، تو اس کے بعد آپ کی سرپرستی ابو طالب نے کی، بچوں کی طرح پالا
اولاد کی طرح رکھا، شادی اپنی سرپرستی میں کی، کاروبار اپنی سرپرستی میں کروایا۔ جس وقت آقا نے نبوت کا اظہار کیا تو اس کے بعد کفار نے جہاں بھی آپ کی مخالفت کی، ابو طالب ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، حتیٰ کہ جس وقت انہوں نے بائیکاٹ کر دیا شعب ابو طالب کے اندر، یہ لوگ محصور رہ گئے، اس وقت بھی ابو طالب ساتھ ہی رہے، ساری برادری سے کٹے، ساری برادری سے ٹکرائے، پریشانیاں اٹھائی، مگر بھتیجے کو نہیں چھوڑا۔ لیکن قسمت کی بات ہے کہ مسلمان نہیں ہوئے، اولاد مسلمان ہوئے، حضرت علی مسلمان ہوئے، جعفر مسلمان ہوئے، اکیل مسلمان ہوئے، اتنا بڑا لڑکا جو تھا طالب، اس کا انتقال کفر پر ہوا۔ یہ ابو طالب ہے نا، ان کی کنیت اسی سے ابو طالب، ویسے ان کا نام تھا ابو عبد مناف، بڑے لڑکے کا نام تھا طالب، تو پھر ابو طالب ہے۔ تو ان کے 3 لڑکے تھے، جعفر، اکیل اور علی، تینوں مسلمان ہوئے، تینوں صحابی ہیں خود یہ، یعنی ان لوگوں کی اسلام کتنا معروف ہے۔ اچھا، جب آخری وقت آیا سرور کائنات کو انتہائی درجے کی فکر تھی کہ اگر اب انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، کفر پر ہی موت ہوگی، تو میں ان کے آگے ان کی سفارش نہیں کر سکوں گا، اللہ کی رحمت کے دروازے بند ہو جائے گے، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں مومنوں کے لیے۔ تو وہاں بیٹھ گئے، ترغیب دینے لگے کہ چچا ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں، ہونٹ ہلا دیں، آپ ہونٹ ہلا دیں کلمے کے لیے، دیکھ لیجیے گا میں آپ کی مغفرت کے لیے اللہ سے لڑ لوں گا، اللہ تعالیٰ سے آپ کی مغفرت کروا لوں گا، اللہ کو منا لوں گا، بس آپ کلمہ پڑھ لیں۔ اس مجلس میں تھا ابو جہل بھی، اور یہ آقا علیہ السلام کی مکی زندگی کی بات ہے۔ تو اسی سال کو آقا نے فرمایا تھا عام الحزن، غم کا سال، جب حضرت ابو طالب اور سیدہ خدیجہ کا انتقال ہوا۔ بہرحال ابو طالب سر پہ کھڑا کہہ رہا آپ مسلمان ہو جائیں گے، آپ نے اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ دیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ ابو طالب مرتے ہوئے اپنے آبا و اجداد کو چھوڑ گیا، لوگ کیا کہیں گے؟ تو یہ جو ہمارا جملہ ہوتا ہے نا، لوگ کیا کہیں گے، یہ ہم سے بڑے بڑے گناہ کروا دیتا ہے۔ بہرحال ابو طالب نے آخری بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی وہ یہی تھی، بھتیجے میں یہ کلمہ پڑھ کے تیرا دل ٹھنڈا کر دیتا، لیکن میں یہ خیال کرتا ہوں کہ مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ میں قریش کی عورتیں کہیں گی کہ جہنم کے ڈر سے بھتیجے کا کلمہ پڑھ لیا۔ اور اسی حال میں ان کا دنیا سے انتقال ہو گیا۔ حضور روتے ہوئے اٹھے اور کہتے ہوئے کہ اچھا، مجھ سے جو کچھ ہو سکے گا میں آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ کے لیے استغفار کروں گا۔ آپ مایوس ہو کر اس مجلس سے اٹھ کر آ گئے اور ابو طالب کا انتقال اس طرح ہوا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی نے جا کر آپ علیہ السلام کو اطلاع دی کہ آپ کا گمراہ چچا مر گیا، تو آپ نے فرمایا جاؤ اس کو کہیں دفن کر دو، تو سنت کی رعایت کیے بغیر اس کو وہیں دفن کیا گیا، جو قریش کا پرانا قبرستان تھا، جنت معلیٰ کے اندر وہ پرانا حصہ آج بھی اس طرح ہے، تالے لگے ہوئے وہاں۔ بہرحال لیکن اللہ رب العزت نے یہاں آیات نازل فرما کہ حضرت کو فرمایا گیا، نبی علیہ السلام کو، کہ جو مشرکین ہیں اس کے لیے آئندہ سے دعا نہیں کرنی، اگرچہ وہ آپ کے رشتہ دار ہی ہوں۔ اللہ نے اپنے نبیوں کی بھی اس طرح آزمائش کی ہے، میں اور آپ کیا چیزیں۔ بہرحال یہ اللہ کی رحمت ہے، ہم نہیں کچھ کہہ سکتے، اللہ کی رحمت جو بن پہ ہو، اللہ بروز محشر کیا معاملہ فرمائیں گے حضرت ابو طالب کے ساتھ ہمیں نہیں پتا، بعض لوگ تو حضرت ابو طالب کہتے، لیکن بہرحال اللہ رب العزت نے یہاں ایک اصول بتا دیا کہ مشرکین کے لیے مسلمان دعا نہیں کر سکتے۔ وَمَكَانَ اسْتِغْفَارُ ابراہیم، پھر یہاں بتائے استغفار ابراہیم نے اپنے والد کے لیے کی تھی، مگر ایک وعدے تک، ان سے وعدہ تھا کہ جب تک زندگی ہے اور آپ کو ان کا کفر میں مرنا نہیں معلوم، اس وقت تک آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں۔ لیکن جب ان کا آپ کو معلوم ہو گیا کہ وہ کفر پر ہی مرا ہے، تو حضرت ابراہیم نے اللہ سے تعلق مضبوط کیا، والد کی قربانی دی کہ ہاں ٹھیک ہے میں اس کے لیے دعا نہیں کروں گا، میں آپ سے تعلق مضبوط کرتا ہوں، اور اللہ کے ساتھ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ وفا کیا، اسی لیے اللہ نے بھی تعریف کی کہ وہ نرم دل تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پھر اللہ رب العزت نے یہاں ان آیات میں انہی کا ذکر کیا اور رکوع کو مکمل کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، فکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ رہو۔ یہاں بھی حکم آ رہا ہے رہنا ہے تو سچوں کے ساتھ رہو، اللہ سے ڈرو۔ ما کان لأہل المدینہ، نہیں مناسب مدینہ والوں کے لیے، ومن حولہ من الاعراب، اور ان بدویوں کے لیے جو اہل مدینہ کے ارد گرد ہیں، ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ پیچھے ہو جائیں اللہ کے رسول سے، ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه، اور نہ یہ مناسب ہے کہ نبی کی جان سے اعراض کرتے ہوئے اپنی جانوں میں رغبت کریں۔ پہلی تو یہ بات ہے کہ آقا کو چھوڑ کر پیچھے نہ بیٹھے رہیں، یہ مناسب ہی نہیں ہے، جب آقا جا رہے ہیں غزوے پہ تو یہ بھی جائیں، اور دوسری بات یہ اپنی جانوں کی فکر کریں اور آقا سے بے رغبتی کریں، یہ بھی ان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ، یہ اس لیے کہ بے شک وہ لوگ نہیں پہنچتی انہیں کوئی پیاس، نہیں پہنچتی انہیں کوئی مشقت، نہیں پہنچتی انہیں کوئی بھوک، لیکن وہ اگر اللہ کے راستے میں پہنچی ہے، ولا یطؤون موطئا، نہیں چلتی کسی گھاٹی میں، یغیظ الکفار، جس سے غصہ دلوائیں کفار کو، ولا ینالون من عدو، نہیں حاصل کرتے وہ دشمن سے کچھ بھی، الا کتب لهم به عمل صالح، ان کے ہر عمل میں ان کے لیے نیک عمل پر انہیں ثواب دیا جائے گا۔ گھاٹی میں تکلیف آئی، راستے میں پیاس لگی، کوئی مشقت آئی، انہوں نے دشمنوں کو غصہ دلایا،
اور انہیں دشمنوں کی طرف سے کوئی اذیت پہنچی، کچھ بھی ہوگا، ان کے لیے عمل صالح ہے، نیکیاں مل رہی ہیں. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتے. ولا ينفقون نفقة صغیرہ، نہیں خرچ کرتے وہ تھوڑا مال، ولا کبیرہ نہ بڑا، ولا یقطعون وادیا، نہیں یہ پار کرتے کسی وادی کو، الا کتب لهم، مگر اس کا اجر لکھ دیا جاتا ہے. لیجزیہم اللہ احسن ما كانوا يعملون، اللہ بہت اچھا بدلہ دے گا ان لوگوں کو جو عمل کرتے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا، ہمیں ایک سبق دیا کہ وما کان المؤمنون، میرے اور آپ کے لیے اس میں ایک درس ہے، مناسب نہیں ہے مومنوں کے لیے انفروا کافہ، کہ سارے کے سارے ہی چلے جائیں، بلکہ فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقهوا فی الدین، کیوں نہ سفر کیا ان کی بڑی جماعت میں سے چھوٹی جماعت نے، تاکہ وہ لوگ سمجھ حاصل کریں دین میں، یعنی دین کے لیے سفر کریں. وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُ، اور پھر دین سیکھ کر اپنی قوموں کو ڈرائیں، اذا راجعوا الیہم، جب دین سیکھنے کے بعد ان کی طرف واپس لوٹیں، لعلہم یحذرون، تاکہ ان کی قوموں کو خدا کا خوف پیدا ہو اور وہ ڈرے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قاتلوا الذین، لڑو ان کافروں سے، یلونکم من الکفار، جو تمہارے قریب ہیں کفار میں سے، ولیجدوا فیکم غلظہ، اور چاہیے کہ وہ کافر تمہارے اندر سختی محسوس کریں. مومنوں کی شان ہے جرت والے ہوں، جہاد کا جذبہ ہو، ڈرے ہوئے سہمے ہوئے نہ ہو. وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ مع المتقین، اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. وَإِذَا مُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی سورت اللہ اتاری جاتی ہے، فَمِنْهُم مَن يَقُولُ، تو ان میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں، اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، کہ تم میں سے کون ہے کہ زیادہ کیا اس کو اس سورت نے ایمان، یعنی تم میں سے کون ہے جس پر اس آیت کی یا اس سورت کی تلاوت کے بعد ایمان میں زیادتی ہو گئی، زیادہ بڑھ جاتا ہے. مَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بہرحال جو ایمان والے ہیں، فَزَادَتْهُمْ ایمان، قرآن کی آیات پڑھتے جاتے ہیں ایمان بڑھتا جاتا ہے، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوش ہوتے ہیں. لیکن وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، جن کے دلوں میں بیماری ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، ان کی پلیدی کے بعد پلیدی کا ہی اضافہ ہوتا ہے، نجس، ان میں نجس کا ہی اضافہ ہوتا رہتا ہے، ان میں گندگی کا اضافہ ہوتا ہے، یعنی کفر کا اضافہ ہوتا ہے. وَمَاتُوا، وہ مرتے ہیں، وَهُمْ كَافِرُونَ، اسی حال میں کہ وہ کافر ہیں. دیکھ لیں قرآن کی آیت اثر کرنے پہ آئے تو حضرت عمر پر کر جائیں جو قتل کرنے کے معاذ اللہ ارادے سے نکلے تھے نبی علیہ السلام کو، اور نہ کرنے پر آئے تو ابو جہل آقا کے سگے چچا ہے، اس پہ نہ کریں. وہی آقا ہیں، وہی قرآن کی آیات ہیں، وہی معجزات دیکھ رہے ہیں. آقا سے فرمایا، آپ کے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں کیا ہے، اگر یہ تم بتا دو تو میں ایمان لے آؤں گا. اور پھر آقا علیہ السلام کو چیلنج کرے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کنکری ہیں. آقا نے فرمایا صرف یہ نہیں بتاؤں گا. آقا نے فرمایا دیکھو کلمہ بھی پڑھیں گے. کنکریوں نے کلمہ پڑھ لیا لیکن مسلمان نہیں ہوا. یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، ایمان اللہ کا انتخاب ہے، اور ایمان ایک ایسی چیز ہے جو اللہ رب العزت خاص دیتے ہیں. حضرت ابو طالب کا بھی ہم نے انتقال کا معاملہ پڑھا. ابو طالب کا جب انتقال ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش پھر رہے تھے مکہ کی گلیوں میں. تو کسی نے کہا کہ آقا کے چچا دنیا سے چلے گئے. آقا نے اس سال کو غم کا سال کہا اور آپ اس طرح خوشیاں مناتے پھر رہے ہیں. آقا کے غم میں آپ خوشی منا رہے ہیں. انہوں نے کہا آقا کے غم میں خوشی نہیں منا رہا، میں اس بات پہ ایک مستی کی کیفیت میں آ گیا ہوں کہ اللہ رب العزت ایمان دینے پر آئیں، اسلام دینے پر آئے، کسی کو مسلمان کرنے پر آئے تو مجھ جیسے کالے حبشی کو بھی کر دیں، اور نہ کرنے پر آئے تو آقا کے چچا کو بھی نہ کریں. تو اللہ رب العزت کا، اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، اللہ کی تقسیم ہے. اللہ نے کبھی کس کو کس تقسیم میں رکھ کر راضی کر دیا، کسی کو کس تقسیم میں. لیکن اللہ ہمیں ان لوگوں کی کیٹیگری میں رکھیں، ان لوگوں کے گروہ میں شامل کرے جو اللہ کے پسندیدہ ہیں، جن پر اللہ کا انعام ہوا. ہم کہتے ہیں نا اللہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر آپ کا انعام ہوا. اللہ سے دعا کرنی چاہیے. بہرحال یہاں اللہ نے فرمایا بعض ایسے ہیں جن کی قرآن پڑھا جاتا ہے لیکن ان کی صرف گندگی میں اضافہ ہوتا ہے، کفر میں اضافہ ہوتا ہے، وہ اسی حال میں مر جاتے ہیں، وہ کافر ہوتے ہیں. اولا یرون، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں، انہم یفتنون فی کل عام مرغۃ او مرغتین، کہ وہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں ہر سال ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ. ثم لا یتوبون، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے. ولا هم یذکرون، پھر بھی وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے. وَإِذَا مَا أُنزِلَ سورہ، جس وقت کوئی سورت اتاری جاتی ہے، نظر بعضهم إلى بعض، تو ان کا بعض کی طرف جھکاتا ہے، جھانکتا ہے. جب ان پر کوئی سورت نازل کری جاتی ہے، هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، پھر جھانکتا ہے، کہتے ہیں کیا کوئی تمہیں دیکھ تو نہیں رہا، پھر وہ اٹھ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں جب آیات نازل ہوتی ہے. صرف اللہ قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا اس لیے کہ وہ لوگ سمجھدار نہیں ہیں. سمجھدار وہی ہوتا ہے جو اسلام کو قبول کرتا ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم، اللہ نے فرمایا تحقیق آ گئے تمہارے پاس ایسا رسول جو تم ہی میں سے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف اسے گرا گزرتی ہے. اللہ رب العزت نے ہمارے آقا علیہ السلام کا وصف بیان کیا، جو رسول ہے یہ تمہارا ایسے رسول ہے کہ تم اگر کسی تکلیف میں
پڑھو تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ ابھی جو امت مسلمہ کے حال ہے، گنبد حضرہ میں آقا علیہ السلام بے چین بھی ہوتے ہوں گے ہمارے حالات دیکھ کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا کہ اس نبی کو تمہاری تکلیف گراں گزرتی ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور وہ حرص کرتا ہے تم پر، خصوصیت کے ساتھ مومنوں سے بہت نرمی کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ تمہاری راحت کا حریص ہے، تمہاری راحت کا خیر خواہ ہے، تمہاری راحت کے لیے خیر خواہ ہے اور امید رکھتا ہے اللہ سے۔ تو آقا علیہ السلام کے اوصاف بیان فرمائے جا رہے ہیں، آقا کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ ان پر برا گزرتا ہے، گرا گزرتا ہے تمہارا مشقت میں پڑنا، اور وہ حرص کرتے ہیں اس بات پر کہ مومنوں کے لیے خاص طور پر نیکی کی اور بھلائی کا، اور وہ بہت زیادہ نرمی والے ہیں اور بہت رحم کرنے والے ہیں مومنوں پر خاص کر۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ لوگ پھر بھی پیٹ پھیر لیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو اے نبی آپ تو بڑے رحیم ہیں، آپ ان پر اتنے ان کے خیر خواہ ہیں، اگر پھر بھی آپ سے پیٹ پھیر لیتے ہیں تو آپ کہہ دیں حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکل، تو میں نے اسی پر بھروسہ کیا، وہ رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کے رب ہیں۔ اس میں جو آیت آئی ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اے ایمان والو لڑائی کرو ان کافروں کے ساتھ جو تمہارے قریب ہیں، یعنی ترتیب جہاد کی یہ رکھو کہ قریب یعنی مکان کے اعتبار سے جن کی سرحدیں تمہارے ساتھ لگتی ہیں، پہلے تو قتال ان کے ساتھ کرو، قریب والوں کو چھوڑ کے دور والوں سے جا کے لڑو گے تو بس اوقات کامیابی کے بجائے خطرات ہوں گے۔ تو یہ جہاد کی ترتیب اس آیت میں سکھائی گئی تھی۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَإِذَا مُنزِلَ سورہ، یہ منافقوں کا تذکرہ ہے کہ آخر میں پھر انہی کی بات اللہ رب العزت نے کی۔ شروع میں بھی منافقوں کا تذکرہ آیا، یہاں بھی جس وقت کوئی صورت اترتی ہے، صورت سے قرآن کریم کی کوئی صورت یا کوئی بھی حصہ مراد ہے، تو جس وقت کوئی صورت اترتی ہے یا کچھ احکام اترتے ہیں تو 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 ان میں سے بعض کہتے ہیں کون ہے تم میں سے جس کو اس صورت نے بڑھا دیا اجر ایمان کے، یعنی کس کی بات کا وہ استہزار اور تحقیر کا ایک طریقہ اپناتے ہیں کہ کتنی اچھی بات کہی، کس بات کی تمہیں اس میں سے کون سی ایسی بات ہے جس کی تمہیں سمجھ آئی اور جس کی وجہ سے تمہارا ایمان بڑھ رہا ہے۔ یہ ایک طرح سے مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا ایمان بڑھتا ہے لیکن ایمان والوں کا بڑھتا ہے، جن کے دلوں پہ غلاف نہیں ہے ان پر قرآن کی آیات اثر کرتی ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو اس آیات کا استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تو جب وہ مذاق اڑاتے ہیں تو ان پر قرآن کی کوئی بھی آیت اثر بھی نہیں کرتی۔ ہاں اضافہ ہوتا ہے لیکن ان کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے، ان کی دن بدن وہ کفر میں بڑھتے چلے جاتے ہیں اور کفر میں ترقی کرتے چلے جاتے ہیں۔ آخری آیت جو ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ سے لے کر آخر تک کی آیت نزول کے اعتبار سے سب سے آخری آیات ہے، ان کے بعد پھر کوئی اور آیتیں نہیں اتری، تو یہ آخری آیت ہے جن میں سرور کائنات کے منصب کو واضح کیا گیا۔ اور پھر یہ جو آخری الفاظ ہیں حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، اس کی فضیلت بھی حدیث شریف میں آتی ہے۔ حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ جو شخص صبح و شام الفاظ کو 7 دفعہ پڑھتا ہے، صبح و شام 7 دفعہ ان آیات کو پڑھتا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، اس کے تمام غم، اس کے تمام فکریں، اس کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ غم کے حالات جس قسم کے انسان کو پیش آتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، دل کو تقویت حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسباب بن جاتے ہیں، پھر انسان پریشان نہیں ہوتا۔ یہ چھوٹے چھوٹے وظیفے جن کے اس قسم کے اثرات ذکر کیے جاتے ہیں ان کو اپنی عادت بنانا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اور اس سے ایک ایسا اللہ رب العزت کی طرف سے انقلابی صورت نظر آتی ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اتنا ان میں اثر ہے۔ تو یہ آیت کے اندر یہ جو بتایا گیا اس جملے کو صبح شام 7 دفعہ پڑھنے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، تو تمام غم اور تمام پریشانیاں اس کے لیے اللہ رب العزت کافی ہو جائے گا۔ اچھا جی، الحمدللہ سورہ توبہ مکمل ہوئی۔ توبہ کو توبہ کیوں کہتے ہیں؟ اس میں تبوک، حنین اور فتح مکہ کا ذکر آیا، 10ویں پارے میں شروع ہوا اور یہ ہم نے 11ویں پارے میں اس کو الحمدللہ مکمل کیا۔ تو بہت زیادہ تفصیل سے نہیں پڑھا لیکن جتنا بھی ضمناً پڑھا ہے، دورہ کا مطلب یہی ہوتا ہے دورہ، تو وہ ایک دم سے جو ہم نے ایک ریویژن کی ہے تو امید ہے کہ آپ کو کسی حد تک کچھ باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ سورہ یونس شروع کرنی ہے، سورہ یونس ہے مکی، پچھلی جو صورت تھی سورہ توبہ وہ تھی مدنی، اور آپ کے سامنے بات بارہا عرض کر دی، جو صورتیں مدنی ہوتی ہیں اس میں احکامات زیادہ ہوتے ہیں، اور جو صورتیں مکی ہوتی ہیں اس میں زیادہ تر عقیدوں پر بات ہوتی ہے۔
اعمال کا درجہ تو بعد میں آتا ہے، زیادہ تر احکام مدنی زندگی میں جا کر آئے ہیں۔ جو عقائد تھے وہ اللہ رب العزت نے مکی زندگی میں آقا پر نازل فرمائے اور صحابہ کی عقائد بنائے۔ بنیادی عقائد جن کے ساتھ ایک شخص مسلمان ہوتا ہے وہ تین ہوتے ہیں: توحید، رسالت، معاد۔ توحید اللہ کو یکتا جاننا، اور رسالت کا مطلب ہے نبی علیہ السلام کو اللہ کا آخری پیغمبر ماننا قیامت تک، اور معاد کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، کہ مرنے کے بعد دوبارہ پھر زندگی کی طرف لوٹنا ہے، اور وہ ہے آخرت کی زندگی۔ یہ تین عقیدے بنیادی عقیدے ہیں، اور جتنی بھی مکی صورتیں ہیں اس میں انہی عقائد کو زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ تو اور اس کا آسان ترجمہ ہوتا ہے اور آسانی تفصیل ہوتی ہے، اور اس میں تفصیلات زیادہ نہیں ہوتی، اس لیے ہم آپ کے سامنے جب پڑھیں گے تو آپ کو بات سمجھنا بہت آسان لگے گا۔ اس میں کوئی شان نزول بھی بہت زیادہ نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 11 رکوع ہیں اور 109 آیتیں ہیں۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ اللہ نے پہلے فرما دیا کتاب حکمت والی ہے۔ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کے لیے باعث تعجب ہے یہ بات، ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے ان میں سے ایک آدمی کی طرف وحی کی، ان انذر الناس، کے ڈرائیے لوگوں کو، وبشر الذین آمنوا، اور بشارتیں دیجیے ایمان والوں کو، ان لہم قدم صدق، ان کے لیے ایک اچھا مرتبہ ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس۔ ہمارے لیے اللہ رب العزت نے ایک پروٹوکول کیا رکھا ہوا ہے، تیار کیا ہوا ہے ہمارے لیے، بڑا استقبال کیا جائے گا اعلیٰ انداز میں، لیکن یہاں مراد ہے ایمان والے اور خاص کر صحابہ کرام۔ قال کافرون، لیکن کافر کہتے ہیں یہ قرآن اور یہ نبی، ان ھذا لساحر مبین، یہ تو جادوگر ہے۔ ان ربکم اللہ الذی، آپ کا رب تو وہ ہے، خلق السماوات، جس نے آسمان بنایا، والارض، زمین بنائی، فی ستۃ ایام، 6 دن میں، ثم استوی، پھر آپ کا رب متوجہ ہوا، علی العرش، عرش پر، یدبر الامر، وہ تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی سفارش کرنے والا نہیں مگر اس کی اجازت کے بعد۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، اس کی عبادت کرو، افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، الیہ مرجعکم، اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، جمیعا تم سب کو، وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، انہ یبدأ الخلق، اسی نے مخلوق کو پیدا کیا پہلی بار بھی، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ وہی پیدا کرے گا۔ کیوں پیدا کرے گا اللہ قبروں سے زندہ کیوں اٹھائے گا؟ لیجزی الذین آمنوا، تاکہ ایمان والوں کو بدلہ دے، وعملوا الصالحات، نیک عمل جنہوں نے کیے انہیں بدلہ دے، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ والذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لہم شراب، ان کے لیے، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے کھولتا ہوا گرم پانی ہوگا پینے کے لیے، وعذاب علیم، دردناک عذاب ہوگا، بما کانوا یکفرون، بسبب ان کی کہ وہ کفر کرتے تھے۔ اللہ کی ذات وہ ہے، جعل الشمس، جس نے سورج بنایا، ضیاء، روشن، والقمر، چاند بنایا، نور، نورانی، وقدرہ، بنایا اس نے اس کو، منازلہ، اس کی چال کو، اس طرح مختلف منزلوں کے لیے، تعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم سالوں کی گنتی جانو، حساب جانو۔ تو چاند کے ذریعے کیا ہوتا ہے، ہمارے یہ جو رمضان ہے، عیدیں ہیں، اور یہ جو ہمارے حج ہیں، یہ چاند کی گنتی کے حساب سے ہوتے ہیں۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، نہیں پیدا کیا اللہ نے یہ سب کچھ مگر حق کے ساتھ، یفصل الآیات، کھول کھول کر بیان کرتا ہے اپنی نشانیاں، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات اور دن کے آنے جانے میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور ان چیزوں میں جو اللہ نے پیدا کیا آسمانوں میں اور زمینوں میں، ان ساری چیزوں میں لآیات، نشانیاں ہیں، لقوم یتقون، اس قوم کے لیے جو تقوی اختیار کرتی ہے۔ غور فکر میں نے کرنی، اگر اللہ رات ہی رہنے دے تو دن کون لا سکتا ہے، اور اگر اللہ دن ہی رہنے دے تو رات کون لا سکتا ہے؟ یہ ساری اللہ کی قدرتیں ہیں، ہمیں اس میں کوئی اختیار نہیں۔ بارشیں برسے تو بارشوں کو کون روک سکتا ہے، اور اگر بارش نہ ہو تو کون بارشیں نازل کر سکتا ہے؟ یہ ساری اللہ کی قدرتیں ہیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے ہماری ملاقات کی، کیوں نہیں رکھتے؟ کیونکہ وہ رضوا بالحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، ہم دنیا کی زندگی پر راضی نہیں ہیں، ہم تو بے چین ہیں کہ ہم اپنے رب کا کس سے ملاقات کریں۔ اللہ فرما رہے ہیں لیکن جو اس کے مقابل برعکس دوسرے لوگ ہیں جو امید رکھتے نہیں ہیں ہماری ملاقات کی، دنیاوی زندگی پہ راضی ہیں، وطمئنوا بہا، اور اسی پر وہ مطمئن ہے، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ ہیں جو ہماری آیات سے غافل ہیں۔ ایسے ہیں لوگ جو ہماری آیات پہ سے غافل ہیں، تو ہم نے کیا کیا، اولئک مأواہم النار، ہم نے ان کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا، بما کانوا یکسبون، وہ ان کے کاموں کے سبب ہے جو وہ دنیا میں کرتے تھے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کیے، یہدیہم ربہم، ان کا رب ان کو ان کے ایمان کی برکت سے، بھی ایمان ہی ان کے ایمان کی برکت سے منزل مقصود تک پہنچائے گا۔ کیا منزل؟ ایمان والوں کی کیا منزل ہے؟ تجری من تحتہم الانہار، ایسی جنتیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، فی جنات النعیم، خوشحالی کے باغات ہیں۔ جنت کے نا قرآن میں نام آیا، جیسے یہاں آیا جنت نعیم، جنت فردوس، جنت عدن، تو یہ جنت ہے، جنت نعیم، خوشحالی کے باغات والی جنت۔ دعواہم فیہا، اس میں جنتیوں کی پکار کیا ہوگی، سبحانک، اے اللہ آپ تو پاک ہیں، اللہم
تحیتہم فیہا سلام، ان کا آپس میں ان باغات کے اندر جو کلام ہوگا وہ بھی کیا ہوگا؟ سلام سلام. آخر دعواہم، ملنے کے بعد ان کی جو آخری بات ہوا کرے گی وہ یہ ہوگی الحمدللہ رب العالمین، تمام طریقے اس رب کے لیے ہیں جو دونوں جہانوں کا پالن ہار ہے. تو اللہ رب العزت نے یہاں جنتیوں کا مقام جہنمیوں کا مقام وہ واضح کیا، اور جنتیوں کے لیے جو اللہ نے وہاں عیش و عشرت کے گھر تیار رکھے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت نے جو ان کے لیے مہمان نوازی تیار رکھی ہے، اور جنت میں جو ان کے آپس میں کلام سلام ہوگا وہ اللہ نے بیان فرمایا کہ سلامتی کی باتیں ہی ہوں گی. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسَ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم، مگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے شر جلدی بھیج دے جیسے مثل جلدی طلب کرتے ہیں وہ لوگ، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُم، تو ان کی طرف سے ان کی عمریں پوری کر دی جائیں. یعنی اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے شر جلدی بھیج دیں جیسے وہ طلب کر رہے ہوتے ہیں خیر کو جلدی، تو ان کے لیے ان کی عمر پوری کر دی جائے. فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، بس ہم چھوڑے رکھتے ہیں ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے. کس چیز میں؟ تو یعنی سرکشی میں، یا مہن بھٹکے پھر رہے ہیں. اللہ فرما رہے انہیں ہماری پرواہ نہیں، ہم بھی ان کی پرواہ نہیں کرتے. وہ اپنی سرکشی میں بھٹکے ہوئے پھر رہے ہیں اور وہ پڑھتے رہتے ہیں. اللہ جیسے کہتے ہیں نا ڈھیل دی ہوئی ہے اللہ نے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، جب انسان کو نقصان پہنچتا ہے، ضُرُّ، تو وہ دعانا لجنبہ، وہ ہمیں گڑ گڑا کے پکارتا ہے اپنے پہلو کے بل، قاعدہ بیٹھے ہوئے، قائمن کھڑے ہوئے، ہر حال میں اللہ 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 سے مانگتا ہے جب تکلیف پہنچتی ہے. لیکن فلما کشفنا عنہ ضرہ، جب تکلیف دور ہو جاتی ہے، مرہ وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ لم یدعونا، گویا اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں، الی ضر مسہ، کسی تکلیف کی طرف جو اس کی پہنچی تھی. اس تکلیف کے وقت اس نے ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں، اللہ کو بھول جاتا ہے. کذالک زین للمسرفین، اسی طرح مزین کر دیا حد سے بڑھنے والوں کے لیے ان کے اعمال، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں اسی عمل میں لگے ہوئے، ہم نے بھی وہ ان کو بڑے مزین کر کے بڑے دلکش بنا کے ان کو پیش کر دیے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے کتنی بستیاں تھیں ہم نے ہلاک کیا. کوئی قارون، کوئی فرعون، کوئی حامان، اب نظر نہیں آتے، سب کو ہلاک کر دیا. لما ظلموا، کیونکہ انہوں نے ظلم کیا. وجاءتهم رسل بالبينات، ان کے پاس رسول آئے نشانیاں لے کر. وہ اتنی طاقتوں والے نہیں رہے، رہنا ہم نے بھی نہیں. جیسے ہم ان کو قصے کہانیاں سمجھ رہے ہیں، ہمیں بھی بعد میں کوئی ایسے یاد کرے گا جیسے ہم قصے کہانیاں تھے. لیکن یہ ہے کہ وہ وما كانوا ليؤمنون، وہ ایمان نہیں لائے. كذلك نجزي القوم المجرمين، ایسے ہی اللہ بدلہ دیتا ہے جرم کرنے والوں کو. ثم جعلناكم خلائف في الارض، پھر ہم نے تمہیں بنا دیا زمین میں خلیفہ. یعنی وہ تو چلے گئے، پھر تم زمین میں خلیفہ بنے، من بعدهم، ان کے بعد. لننظر، تاکہ ہم دیکھیں کیف تعملون، تم یہاں کون سے عمل کر لیتے ہو. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، بینات، واضح واضح آیات. قال الذين لا يرجون، تو کہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے، لقاءنا، ہماری ملاقات کی، ائتی بقرآن، کہ لے آ کوئی قرآن، غیر ھذا، اس کے علاوہ، او بدلہ، یا اس قرآن کو بدل دے. قل فرما دیجیے ما یکون لی، مجھے کیا ہو گیا، ان ابدلہ، کہ میں اس کو بدل دوں، من تلقاء نفسی، اپنی مرضی سے. ایسا تو نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. اور یہ شک کرتے تھے، اسی لیے تو کہتے تھے آپ اس کو اپنی مرضی سے بدل دیں. دیکھیں یہ حکم مشکل ہے، اس کی جگہ یہ لے آئیں. دیکھیں اس آیت کی سمجھ نہیں آئی، اس کو بدل دیں. تو اللہ نے فرمایا آپ اپنے حبیب کو کہ آپ انہیں کہیں کہ میں اپنی مرضی سے کیسے بدل دوں. ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف اس چیز کی اتباع کرتا ہوں جس کی مجھے وحی کی گئی ہے. انی خاف، ہاں مجھے یہ ضرور خوف ہے، ان نسیت، کہ اگر میں نافرمانی کی ربی، اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، تو بڑے دن کا عذاب ملے گا. قل فرما دیجیے لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما تلوتہ علیکم، تو میں اس کی تلاوت ہی نہ کرتا، ولا ادراکم، تم پر، اور نہ وہ اللہ تمہیں اس کی اطلاع کر دیتا. یعنی اگر اللہ چاہتا تو میں اس کی تلاوت نہ کرتا تم پر، اور نہ وہ اللہ تمہیں اس کی اطلاع ہی دیتا. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، تحقیق میں ٹھہر چکا ہوں تمہارے اندر ایک طویل عمر. کیونکہ آپ کا عربی تھے، عرب والوں پر قرآن آقا پر نازل ہوا. آقا مخاطب کن سے؟ عربیوں سے. تو آقا علیہ السلام 40 سال کے بعد وہی نازل ہوتی نا، تو 40 سال تک آقا نے فرمایا تمہارے درمیان رہا ہوں. افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو کہ میں اس کو کیسے خود سے بنا سکتا ہوں؟ تم خود میرے امین ہونے کی گواہیاں دیتے ہو. فمن ازلم، اگر ایسا ہے تو اس سے بڑا کون ظالم ہوگا، ممن افترى علی اللہ کذبا، جو اللہ پہ جھوٹ باندھے. اگر یہ میں نے خود بنا لیا تو یہ گویا اللہ پہ جھوٹ ہے، تو یہ تو بڑے ظالم لوگ کرتے ہیں. او کذب بآیاتی، یا ان آیات کی جھٹلانے والے ظالم ہیں. انہ لا یفلح المجرمون، اور مجرم لوگ فلاح نہیں پاتے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ایسی چیزوں کی، ما لا يضرهم، جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، ولا ينفعهم، نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ ہمارے شفعاء ہیں اللہ کے سامنے. یعنی یہ اپنے معبودوں کو کہتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ ہماری سفارش کریں گے. قل فرما دیجیے اتنبئون اللہ،
کیا تم خبر دیتے ہو اللہ کو بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض، ایسی چیز کی جس کو اللہ نہیں جانتا آسمانوں میں اور زمین میں، یعنی ان کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی چیز ہے ہی نہیں جن کی تم اللہ کو خبریں دے رہے ہو. سبحانہ، وہ تو پاک ہے، تعالی وہ تو بلند ہے، اما یشرکون تمام شریکوں کو جن کو تم اللہ کے لیول پہ لے آتے ہو، اللہ کے برابر لے آتے ہو. وما کان الناس، نہیں تھے لوگ، الا امۃ واحدہ مگر ایک ہی جماعت، فاختلفوا پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا. ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر نہ ہوتی ایک بات جو سبقت لے گئی آپ کے رب کی طرف سے، لقضی بینہم، اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرتا، فیما کانوا فیہ یختلفون، تمام چیزوں میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. اس پوائنٹ کو سمجھ لیں. ہر نبی نے جب اپنی امت کو آ کے ڈرایا تو انہوں نے کہا آپ کہتے ہو قیامت آئے گی، اچھا قیامت لے لو، لے آؤ، نہیں مانتے. آقا کو بھی یہ کہا گیا آپ کہتے ہیں قیامت آئے گی، ہم نے اختلاف کیا، ہم نے قیامت کو نہیں مانا، یہ لو ہم نے انکار کر دیا آپ کا بھی قرآن کا بھی، اب آپ قیامت لے آؤ. اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو بھئی میرا کلمہ بدلتا نہیں ہے، میں نے قیامت کا ایک دن مقرر کر رکھا ہے، اس سے پہلے نہیں آئے گی، اس کے بعد جب وقت آ گیا تو اس میں تاخیر بھی نہیں ہوئے گی، لیکن وہ اپنے وقت پر آئے گی، پہلے نہیں آ سکتی. لیکن آقا کو اور ہر نبی کو بڑا ستایا گیا. اور اللہ کا استقلال اور اللہ کی استقامت دیکھیں کہ اللہ رب العزت جرت میں بھی آتے، اللہ جلال میں بھی آتے، انہیں عذاب دے کر ہلاک بھی کرتے، لیکن اللہ وقت سے پہلے اپنے کلمے کو نہیں بدلا. اللہ نے جب فرما دیا کہ قیامت کا ایک وقت مقرر ہے، وہ اس سے پہلے نہیں آ سکتی، حالانکہ بہت ستایا گیا. وَيَقُولُونَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں، لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کہ کیوں نہیں اتاری جاتی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے. قل آپ فرما دیجئے انما الغیب للہ، غیب تو اللہ ہی کے لیے ہے، فانتظروا، سے تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ بیٹھ کے انتظار کرنے والا ہوں. تو وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، یہ پچھلی تاریخ کا اللہ رب العزت حوالہ دیتے ہوتے ہیں. پچھلی تاریخ کا اللہ نے بہت حوالہ دیا ہے، جگہ بجگہ اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دینے کے لیے. اور اس وقت کے جب آقا پر یہ آیات نازل ہوئی اس وقت بھی یہودی موجود تھے نا، تو ان کو ان کے آباء و اجداد کے متعلق بتانے کے لیے کہ دیکھو ان کے متعلق کیا ہوا، وہ ہلاک ہو گئے، تم ان کا نام بھی نہیں ہے تمہیں یاد. تو جب وہ ہلاک ہو گئے اور وہ نہیں رہے تو رہنا تم نے بھی نہیں ہے، تو پھر تم کیوں باز نہیں آتے، کیوں نہیں سمجھتے آقا علیہ السلام جو تمہیں جس کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں اس کی تم پیروی کیوں نہیں کرتے. پھر اللہ فرما رہے ہیں وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا. وہی اللہ شکوہ کر رہے ہیں انسان سے. انسان ایک ایسا ہے کہ لوگوں کو رحمت اس کی تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچتی ہے اگر ہم چکھائیں تو اچانک ان کے مکر جاتے ہیں وہ ہماری آیات. مکرن فی آیاتنا، مکرن سے مراد یہ بھی ہے تدبیریں کرتے ہیں وہ ہماری آیات میں. جب ہم ان کو اپنی نشانیوں تکلیف کے بعد رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ ہماری آیات کو ہیلے بناتے ہیں، اس میں چال بازی کرتے ہیں اور ان کو اس میں تدبیریں کرنے کا موقع ملتا ہے. قل اللہ اسرع مکرا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ زیادہ تدبیر کرنے والا ہے اور اللہ کی تدبیر زیادہ جلدی ہے، بہت تیزی سے اللہ رب العزت تدبیر کرتا ہے. تمہاری ہیں چالیں، اللہ کی ہیں تدبیر. ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، اور ہمارے رسول یہاں مراد ہے فرشتے، ہمارے فرشتے ما تمکرون تمہارے تمام مکروں کو لکھ رہے ہیں، جو تم مکر کرتے ہو اللہ رب العزت کے جو فرشتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں. وہ الذی، کیونکہ اللہ کی ذات وہ ہے، یسیرکم فی البر والبحر، اللہ کی ذات ہی تمہیں چلاتی ہے خشکی میں سمندر میں. اب سمندر میں بھی اللہ کی ذات کی حکم سے بحری جہاز چلتے ہیں اور خشکی میں بھی اللہ کی ذات کے حکم سے ہمارے سواری، حتی یہاں تک کہ اذا کنتم فی الفلک، جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو، وجرین بہ بریح طیبہ، اور ان لوگوں کو لے کر وہ چلتی ہیں عمدہ ہوا کے ساتھ کشتیاں بحری جہاز. وفرحوا بہا، اور وہ اس ہوا کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں. جاءت ریح عاصف، پھر آ جاتی ہے ان کے پاس توڑنے پھوڑنے والی ہوا، طوفان آ جاتا ہے سمندر میں. وجاءہم الموج، آ جاتی ہیں ان کے اوپر موجیں، من کل مکان، ہر طرف سے. سمندر کے اندر کشتی کے اوپر موجیں، سمندر کا پانی جب آتا ہے تو کشتی کیا نظر آ رہی ہے، ڈوبتی ہوئی. وظنوا، وہ سمجھتے ہیں، انہم احیط بہم، کہ وہ تو پکڑے گئے. دعوا اللہ، وہ اللہ کو پھر پکارتے ہیں مخلصین، بڑے اخلاص کے ساتھ، لہ الدین، عقیدے کے ساتھ. اور کیا کہتے ہیں، لئن انجیتنا، اگر آپ نے ہمیں بچا لیا نا، من ھذا، اس سے، آج بچا لیں ہمیں اس سے، لنکونن من الشاکرین، ہم بڑا آپ کا شکریہ ادا کریں گے، ہم بڑے شکر گزار ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں اللہ ہمیں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو اس حالت میں بھی کافر بھی جو ہے نا اللہ کو پکار لیتے ہیں، لیکن فلما انجاہم، جب اللہ تعالیٰ نے نجات دے دیتا ہے، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، وہی سرکشی پہ اتر آتے ہیں، زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں. یا ایھا الناس، و لوگو، انکم بغیکم علی انفسکم، تمہاری یہ شرارت کا نقصان تمہیں ہی ہوگا.
شرارت کا نقصان تمہیں ہوگا، کیونکہ متاع الحیات دنیا، یہ دنیا کی زندگی ہے، تم اس سے فائدہ اٹھاؤ. ثم الینا مرجعکم، پھر تمہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے. فننبئکم بما کنتم تعملون، ہم تمہیں خبریں دیں گے تمہارے ان اعمال کی جو تم دنیا میں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دنیا میں لگے ہو تو دنیا کیا ہے؟ انما مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا حال یہ ہے کماء انزلناہ من السماء، جیسے ہم نے پانی اتارا آسمان سے. فاختلط به نبات الارض، پھر اس پانی کی وجہ سے زمین میں خلط ملط ہو گیا، ایسا خلط ملط ہو گیا زمین کا جو اگنے والی چیزیں تھیں. مما یاکل الناس والانعام، اس سے لوگ بھی کھاتے ہیں اور اس سے چوپائے بھی کھاتے ہیں. یعنی زمین کی پیداوار نکلی جس سے انسان اور چوپائے دونوں کھاتے ہیں. آسمان سے پانی برسا، اس نے بنجر زمین کو پیداوار دی، اور اس پیداوار سے کیا کھاتے ہیں؟ انسان بھی کھاتے ہیں اور جانور بھی کھاتے ہیں. حتی یہاں تک کہ اذا اخذت الارض، جب زمین نے اپنی رونق اختیار کر لی، زخرفھا، خوب اچھی طرح اس نے وہ زمین کی رونق ہو گئی، یعنی کھیتی باڑی جب کی اور اس کے بعد وہ زمین سرسبز ہوئی اور اگنے والی چیزیں اگ گئی. وزینت، اور خوب مزین ہوگی. وظن اہلھا، اب جو اس باغ کو یا کھیتی کو لگانے والا تھا، کاشت کرنے والا تھا، اس نے سمجھا انہم قادرون علیہا، کہ وہ اس پر خوب قادر ہے. دنیا کی زندگی میں دنیا دار بھی یہ سمجھتا ہے، اپنی جوبن پر آ جاتا ہے جب جوانی میں ہوتا ہے، مال جمع کر لیا سب کچھ، اور سمجھتا ہے اب تو میرے پاس سب کا آ گیا. اللہ فرما رہے ہیں جیسے اتاہ امرونا، اس باغ پر، اس کھیتی پر ہمارا حکم آتا ہے رات کو، او نہار یا دن میں. فجعلناها حصیدا، اس باغ کو جو سرسبز ہے، پھلوں سے پھولوں سے مزین ہے، ہم اس کو کٹی ہوئی کھیتی کر دیتے ہیں. کأن لم تغن بالامس، گویا کہ وہ کل یہاں تھی ہی نہیں، کبھی یہاں آباد ہی نہیں تھی، یہاں کبھی اس کی رونقیں آباد تھیں ہی نہیں. اسی طرح تم انسان کو جو دنیا کی زندگی میں ہے، مالدار ہے، مال آ گیا، جوانی آ گئی، ہر چیز مل گئی، وہ سمجھتا ہے اب تو میں ہر چیز کر سکتا ہوں. تو اس طرح اس کے بھی جب موت آتی ہے تو نہ تو کام آتا ہے مال، نہ اولاد، نہ شباب، نہ تعلقات. کذالک نفصل الآیات، ہم اس طرح اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں قوم یتفکرون، اس قوم کے لیے جو سوچتی ہے. واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ کی پکار ہے، اللہ کی دعوت ہے تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف. فیہدی من یشاء، اللہ سلامتی کے گھر کی طرف اسے بلاتا ہے. اللہ ہدایت دیتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف. صراط مستقیم، اور سلامتی کا گھر ہے سیدھا راستہ، ہدایت ہے سیدھے راستے کی، اور سیدھا راستہ ہے ملت ابراہیمی. للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، ان لوگوں کے لیے جو کہ بھلائی کرتے ہیں اور بھلائی ہے اور زیادتی ہے. بھلائی میں بھی زیادتی کرتے ہیں، نیکی کے کام میں بھی لمٹ نہیں ہے بلکہ ان لمیٹڈ کرتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں تو بس کرتے چلے جاتے ہیں. ولا یرهق وجوہہم قترہ، قیامت کے دن نہیں ہوگی ان کے چہروں پہ سیاہی. ولا ذلہ، ذلت، کیوں؟ مطمئن ہوں گے جیسے دنیا میں، کیونکہ اولئک اصحاب الجنہ، لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ جنت میں رہیں گے. لیکن جو لوگ برے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں برائیوں میں گزاری، والذین کسبوا السیئات، جنہوں نے برے اعمال کیے، جزاء سیئۃ بمثلھا، ان کی برائی کا بدلہ ہوگا برائی کے برابر. لیکن وترہقہم ذلہ، ان کے چہروں پر ذلتیں ہوں گی. ما لہ من اللہ من عاصم، اس دن اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. کأنما اغشیت وجوہہم قطع من اللیل مظلمہ، ان کے چہرے دیکھ کر ایسے لگے گا کہ ان کے چہروں پر تاریک رات کے ٹکڑے ہیں. اولئک اصحاب النار، دوزخ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم ان لوگوں کو کہیں گے جنہوں نے شرک کیا، مکانکم، اپنی جگہ ٹھہرے رہو، انتم، تم بھی، وشرکاؤکم، اور تمہارے شریک بھی، جن کو تم ہمارے ساتھ پوجتے تھے نا، تم اور وہ کھڑے رہو. فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پھر ہم پھوٹ ڈال دیں گے ان کے درمیان. وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، شرکا کہیں گے تم ہماری پوجا نہیں کرتے تھے، تم نے ہماری پوجا تو نہیں کی. اللہ فرما رہے ہیں فکفا باللہ، اللہ کافی گواہ ہے، شہیدن گواہ ہے، بیننا و بینکم، ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان. ان کننا عن عبادتکم لغافلین، بے شک بات یہ ہے ہم تمہاری عبادت سے بے خبر نہیں ہے. تم نے کس کی عبادت کی، کس کی نہیں کی، کس نے تمہیں کہا، کس نے نہیں کہا، ہمیں سب پتہ ہے کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے. ہنالک تبلو، اس موقع پر آزما لے گا، کل نفس، ہر نفس، ما اسلفت، اس عمل کو جس نے آگے بھیجا. فیصلہ کرنے سے ہونے سے پہلے ہی اس کا وہ سمجھ لے گا کہ میں جنتی ہوں، دوستی ہوں. وردوا الی اللہ، لوٹائے جائیں گے یہ لوگ اللہ کی طرف، مولاہم الحق، جو ان کا حقیقی مولا ہے. وضل عنہم ما کانوا یفترون، گم ہو جائیں گے اس دن وہ سب باتیں جو یہ تراشا کرتے تھے. کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی دوست احباب اور جن کو یہ اللہ کے علاوہ پوچھتے تھے اس وقت کوئی کام نہیں آئے گا. تعلقات سب ختم، ولی نصیر صرف کون؟ اللہ. جب سگی ماں کام نہیں آئے گی
سگے بہن بھائی کام نہیں آئیں گے، باپ کام نہیں آئے گا، اولادیں کام نہیں آئیں گے. اس وقت جو اللہ کے ساتھ جس کا جتنا مضبوط کنیکشن ہوگا اس کا وہ کنیکشن کام آ جائے گا اللہ کے ساتھ. اور اس دن سب سے زیادہ خسارے میں وہ لوگ ہوں گے جو کافر ہیں. ایمان ہمارے لیے اتنی بڑی نعمت ہے. اللہ کے حضور ہمیں اپنے ایمان پر شکر گزار بھی ہونا چاہیے اور اللہ سے استقامت مانگنی چاہیے کہ اللہ حالت ایمان میں ہی دنیا سے جائیں. کیونکہ جہنمیوں کے لیے اللہ کی کلام اور جہنمیوں کے لیے ہے عذاب مہین. اچھا یہ بات سمجھ لیں، قرآن میں عذاب مہین، ذلت کا عذاب. مسلمان کو بھی ہوگا، جو فاسق ہوگا جس نے گناہ کیے دنیا میں، اللہ اس کو بھی دوزخ میں پھینکیں گے، لیکن اس کو دوزخ سے پھینک کر گناہوں سے پاک کر کر بالآخر جنت میں داخل کر دیں گے. اس کا جو عذاب ہوگا وہ ہوگا گناہوں سے پاک کرنے کے لیے. عذاب قرآن میں 2 لفظ استعمال ہوئے، عذاب علیم، درناک عذاب. یہ تو ہوگا ان لوگوں کو بھی جو مسلمان تھے لیکن گناہ کیے، پھر بالآخر انہیں جنت میں بھیج دے گا اللہ. اور جو ہوں گے عذاب مہین، ذلت کا عذاب، وہ ہے کافروں کے لیے. عذاب مہین کا مطلب ہے ذلت کا. کیوں؟ کیونکہ قیامت کے دن اللہ ان کو ذلیل اور رسوا کریں گے. کیونکہ تم نے دنیا میں اللہ کو ایک دن نہیں کبھی پکارا اور کفر کی حالت میں ہی تم مرے، اور ان کو ذلت اس لیے ملے گی ان کے کفر کی وجہ سے. اور کافر مسلمان کو اگر دوزخ میں پھینکا جائے گا تو وہ گناہوں سے پاک کرنے کے لیے، ذلت کے لیے نہیں، پاک کرنے کی. اور جہنمیوں کو پھینکا جائے گا، کافروں کو جہنم میں پھینکا جائے گا ان کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے. یہ فرق ہے، اس لیے بعض جگہوں مہین کا لفظ ہے. اللہ پھر اپنی توحید بتانے کے بعد اپنی نعمتیں بتا رہے ہیں. آپ پوچھ دیجئے ان سے کہ من یرزقکم من السماء، کون ہے جو تمہیں روزی دیتا ہے آسمانوں میں، والارض زمین میں. امن یملک السمع، یا کون ہے جو مالک ہے کانوں کا، والابصار آنکھوں کا. ومن یخرج الحی من المیت، کون ہے جو نکالتا ہے جاندار کو بے جان سے. ویخرج المیت من الحی، کون ہے جو نکالتا ہے بے جان کو جاندار سے. ومن یدبر الامر، کون ہے جو امر کی تدبیر کرتا ہے. اے نبی آپ ان سے پوچھیں، یہ خود ہی کہیں گے اللہ. جب یہ کہیں گے اللہ، فقل فرمائے افلا تتقون، پھر تم شرک سے بچتے کیوں نہیں ہو. فذلکم اللہ ربکم الحق، یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال، کیا ہے حق کی بات سوائے گمراہی کے. جب حق نہیں ہے تو پیچھے کیا رہ گیا؟ گمراہی. فانا تصرفون، پھر تم کدھر پھرے جا رہے ہو. کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا، ایسے ہی ثابت ہو گئی آپ کے رب کی بات ان لوگوں کے لیے جو نافرمان ہیں. انہم لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ فرما دیجئے هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، تمہارے شرکاء میں کوئی ہے جو ابتدا کرتا ہو پیدا کرنے کی پھر لٹا دیتا ہو، لٹاتا ہو پیدا کرنے کو. یعنی تم اللہ کے سوا اوروں کو پوجا کرتے ہو، اللہ نے تمہیں پیدا کیا. کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی پیدا کر سکتا ہے؟ چلو پیدا نہیں کر سکتا تو تمہیں اللہ موت دے کے دوبارہ پیدا کرے گا. تو کیا تمہارے شرکاء میں کوئی تمہیں موت دینے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر ہے؟ قل اللہ، آپ کہہ دیجئے اللہ ہی ہے یبدأ الخلق، جو جس نے پہلے پیدا کیا، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ پیدا کرے گا. فانا تؤفکون، پھر تم کدھر لوٹے جا رہے ہو؟ اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. قل فرما دیجئے هل من شرکائکم من یہدی للحق، تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو حق کی رہنمائی کرتا ہے؟ نہیں. قل اللہ، آپ کہہ دیجئے اللہ ہی ہے یہدی للحق، جو حق کی رہنمائی کرتا ہے. افمن یہدی الی الحق کی، کیا پھر جو اللہ حق کی طرف رہنمائی کرے، حق کو زیادہ حق رکھتا ہے وہی نا، ان یتبع، کہ اس کی اتباع کی جائے. جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے نا کہ اس کی بات مانی جائے. ام من لا یہدی، یا وہ جو ہدایت نہیں پاتا، الا ان یہدا، مگر اس کو ہدایت دکھائی جاتی ہے. تو تمہارے جو شرکاء ہیں ان کو تو ہدایت پتہ ہی نہیں ہے، ان کو تو راستہ بتایا جاتا ہے. اور رب وہ ہوتا ہے جو راستہ خود بتاتا ہے، جو کسی سے پوچھتا نہیں ہے. تو رب ہر راستہ بتانے والا ہے، اور جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ تو خود راستہ پوچھنے والے ہیں. وما لکم، تم کیسے، کیا ہو گیا تمہیں، کیف تحکمون، کیسے فیصلے کرتے ہو. یہ اللہ کا انداز ہے. دیکھیں فما لکم، تمہیں کیا ہو گیا، کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کرتے ہو، عقل سے نہیں سمجھتے. وما یتبع اکثرهم الا الظن، اللہ نے فرمایا یہ جو فیصلے ہیں نا یہ ان کی بے بنیاد خیالات ہیں. ان الظن، یہ جو بے بنیاد خیالات ہیں، لا یغنی من الحق شیئا، حق کے ثابت کرنے میں یہ فائدہ نہیں دیتے. میرے اور آپ کے خیالات ہمیں تو حق کی طرف لے جا ہی نہیں سکتے. بھئی ہم پیروی کریں گے اللہ کی اور اس کے رسول کی تو ہم حق پر چل سکتے ہیں، ورنہ ہم اپنی عقل پر دیکھیں تو پھر گمراہ ہوں گے. ان اللہ علیم بما یفعلون، اللہ جانتے والے ان کاموں کو جو وہ کرتے ہیں. وما کان هذا القرآن یفترى من دون اللہ، نہیں ہے قرآن کی گڑھا جائے اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے. ولکن تصدیق الذی بین ایدیہ، یہ قرآن تصدیق ہے اس کتاب کی جو اس سے پہلے گزری. وتفصیل الکتاب، کتاب میں لکھے ہوئے احکام کی تفصیل ہے. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. میں رب العالمین، یہ سارے جہانوں کے پالنہار کی طرف سے ہے.
ام یقولون افسرا، کافر لوگ مشرک لوگ کہتے ہیں اس کو نبی نے خود گڑھ لیا. قل فرما دیجیے فأتوا بسورۃ مثلہ، اگر تو نبی نے خود بنا لیا تو تم بھی تو عربی ہو، تم ایسی کوئی صورت لے آؤ. ودعوا من استطعتم، یا بلا لو ان سب کو جن کو تم طاقت رکھتے ہو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو. اگر تمہیں لگتا ہے یہ آقا نے خود سے بنا لیا تو آقا عربی ہیں، تم بھی عربی ہو، تم 20 جیسی کوئی صورت بنا دو. یہ قرآن میں اللہ نے چیلنج دیا ہے، تم نہیں کر سکتے. بلکہ کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، معلوم یحیطوا بعلمہ، اس چیز کو کہ نہیں احاطہ کیے انہوں نے اللہ کے علم کا. ولما یأتیہم تأویلہ، اور ان کے پاس اس کا انجام نہیں آیا. کذالک، اسی طرح کذب الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا. فانظر، مشرکین مکہ نے بھی جھٹلایا. نبی آپ گھبرائے نہیں، آپ سے پہلے جتنے نبی آئے ان کی جماعتوں نے بھی جھٹلایا. آپ دیکھیں کیف کان عاقبۃ الظالمین، کہ ظالموں کا کیسا انجام ہوا. ان میں سے بعض وہ ہیں من یؤمن بہ، جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، ومنہم بعض ایسے ہیں من لا یؤمن بہ، جو اس پر ایمان نہیں لاتے. وربک اعلم بالمفسدین، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے جو فساد کرنے والے ہیں. اب اس آیات میں اللہ رب العزت نے جب آقا کو تسلی دی کہ آپ سے پہلے بھی لوگوں کو، انبیاء کو جھٹلایا گیا اور ان کو بھی بعض ماننے والے تھے بعض نہیں، جیسے قرآن کو ماننے والے ہیں. تو اب اللہ رب العزت قرآن آگے چل کے انہی پہلی جماعتوں کے کچھ حالات، جیسے حضرت موسیٰ کے آئیں گے اور فرعون کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس کے ساتھ، تو اس کا تھوڑا تھوڑا اللہ تعالیٰ اس بارے میں ضمناً بیان فرمائیں گے آقا کو تسلی دینے کے لیے. فرمایا وَإِن كَذَّبُوكَ، اگر یہ لوگ آپ کو نہیں مانتے، فقل، آپ فرما دیجیے لی عملی، میرے لیے میرا عمل ہے، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے. أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا عَمَلُ، تم جیسے بری ہونا میرے عمل سے، وَأَنَا بَرِيءٌ، میں بھی بری ہوں، لَا تَعْلُكُمْ مِمَّا تَعْمَلُونَ، تمہارے عمل سے. وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف الیک، آپ کی طرف کان لگاتے ہیں. افنت تسمع الصم، تو کیا آپ بہنوں کو سناتے ہیں، لو کانوا لا یعقلون، اگرچہ ان میں عقل نہیں ہے. ومنهم من ينظر الیک، آپ کی طرف بعض وہ ہیں جو آنکھ سے دیکھتے ہیں. افانت تهدی العمی، کیا آپ راستہ دکھاتے ہیں اندھوں کو، ولو کانوا لا یبصرون، کیونکہ ان میں بصیرت نہیں ہے. اے نبی، لا یظلم الناس شیئا، اللہ تو لوگوں پر ظلم نہیں کرتے، ولکن الناس انفسهم یظلمون، لوگ تو بخوشی اپنی جانوں پر خود ظلم کر رہے ہیں. ویوم یحشرهم، جس دن ہم انہیں جمع کریں گے، کأن لم یلبثوا، حال یہ ہوگا کہ وہ لوگ نہیں ٹھہرے ہوں گے دنیا میں، الا ساعۃ من النہار، یعنی دن کی ایک گھڑی، یتعارفون بینہم، ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے. یعنی انہیں لگے گا ہم دنیا میں صرف ایسے رہے ہیں جیسے کوئی ایک دن یا آدھا دن رہے ہیں. قد خاسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، خسارے میں پڑ گئے، تباہ ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا. ما کانوا مہتدین، وہ راستہ پانے والے نہیں ہیں. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اگر دکھا دیں ہم آپ کو اس چیز کا کچھ حصہ جس کا ہم نے ان سے وعدہ کرتے ہیں. او نتوفینک، یا ہم آپ کو وفا دے دیں. فإلینا مرجعہم، تو ہماری ہی طرف ہی ان سب کو لوٹنا ہے. ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، پھر اللہ گواہ ہے ان کاموں کا جو وہ کرتے ہیں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر جماعت کے لیے رسول آیا، ہر جماعت کے لیے. ایسے نہیں عذاب بھیجے گا، رسول بھیجے گا. ہمارے میرے اور آپ کے پاس آئے قرآن، انبیاء، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو اللہ رب العزت بروز محشر فرما دیں گے بھئی کہ آپ کے پاس قرآن تھا، قرآن یاد رکھے قائم مقام رسول ہے. ہم کہتے ہیں نا اچھا ہم اس زمانے میں ہوتے ہیں، ہم نے تو بات مان لینی تھی، انہوں نے کتنے نبیوں کو جھٹلایا. تو اللہ فرمائیں گے تم تو قرآن کو نہیں مان سکے پوری طرح، تم رسول کو کیسے مانتے. تو یہ تو پکڑ ہو جائے گی، سب کی سخت ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن دیا نا، اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں احکامات دی. یہ قرآن اترا آقا پر اترا، ہمارے درمیان موجود ہے. اس قرآن کا ایک ایک حکم ایسے ہے جیسے آقا ہمیں بیان فرما رہے ہیں. ہم نے اس کو ماننا ہے. اب اس کو ماننا آقا کی بات ماننا ہے، اور آقا کی بات ماننا رب کی بات ماننا ہے. جو رب کی بات مانے اس کا ٹھکانہ جنت ہے. تو ہر نبی کے لیے رسول آیا. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب ان کے پاس رسول آئے، قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، تو ان کے درمیان فیصلے سے، انصاف سے فیصلہ کر دیا جاتا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر ظلم نہیں کیا جاتا. وَيَقُولُونَ، لیکن وہ کہتے ہیں، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، وعدہ کب آئے گا، ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو. قُلْ فرما دیجیے لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، میں تو اپنے نفس کو نفع و نقصان دینے پر قادر نہیں ہوں. إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، مگر جو اللہ میرے لیے چاہے. میں تو اپنے نفس کو نقصان یا فائدہ نہیں دے سکتا. تو میں قیامت کے متعلق تم مجھے کہتے ہو کب آئے گی، اس کا بھی میں اس کو کیسے لا سکتا ہوں. لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر جماعت کے لیے ایک وقت متعین ہے. إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کا وقت آ جائے گا، فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، نہ ایک لمحے آگے بڑھیں گے وہ، وَلَا يَسْتَخْدِمُونَ، نہ ایک لمحے پیچھے، نہ ایک لمحے پیچھے نہ ایک لمحے آگے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا، اے نبی آپ ان سے ذرا پوچھئے کہ اگر آ جائے تمہارے پاس عذاب رات کے وقت، او نہار، یا دن کے وقت، ماذا يستعجل منه المجرمون، تو کون سی چیز ہے جس کو جلدی طلب کرتے ہیں اس عذاب سے مجرمین.
کہ وہ عذاب تو آ جائے گا دن کے وقت یا رات کے وقت، تم اذا ما وقع آمنتم به، کیا پھر جس وقت وہ عذاب واقع ہو جائے گا تو تم اس عذاب پر ایمان لے آؤ گے؟ اگر تو لے آؤ گے اور لانا پڑے گا تو اس وقت کہا جائے گا آ لانا، اب ایمان لاتے ہو، وقت کنتم به تستعجلون، حالانکہ تم اس عذاب کو پہلے جلدی طلب کرتے تھے، اب آ گیا تو کہتے ہو اللہ ہم ایمان لائے، ہم سے عذاب ٹال دے۔ تم قیل للذین، پھر کہا جائے گا ان لوگوں سے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا، چکھو، عذاب الخلد، ہمیشگی کا عذاب، ہل تجزون، تمہیں بدلہ یہی دیا جا رہا ہے، الا بما کنتم تکسبون، جو تم دنیا میں عمل کرتے تھے۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ، آپ سے یہ خبر طلب کرتے ہیں، احق ہوا، کیا یہ عذاب حق ہے، یا آپ سے پوچھتے کہ کیا یہ عذاب حق ہے، قل آپ فرما دیجیے ای وربی، میرے رب کی قسم، انہ لحق، یہ عذاب حق ہے، مان تم بمعجزین، اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ ولو ان لکل نفس، اور اگر ہر نفس کے لیے، غلمت، جس نے ظلم کیا، ما فی الارض، وہ سب کچھ جو زمین میں ہے ہو جائے، لفتدت بھی، اور وہ جان چھڑوانے کے لیے اس کو بدلے کے طور پر دے دے، جتنا کچھ زمین میں ہے سب کچھ اللہ کو بطور فدیہ دے دے کہ میری جان چھوڑ دے، مجھ پر سے عذاب ہلکا کر دے، وَأَسَرُّوا النَّدَامَ، اور وہ پشیمانی کو چھپائیں گے، لما رأوا العذاب، جب عذاب دیکھیں گے، شرمندگی کو چھپائیں گے، اللہ ان سے زمین کا دیا ہوگا سب کچھ بھی قبول نہیں کریں گے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ آگاہ ہو جائیے، ان للہ، سن لیجئے سب کہ اللہ ہی کے لیے جو کچھ زمینوں میں ہے، والارض، اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں میں ہے، اللہ آگاہ ہو جاؤ، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہ یحیی، وہی زندہ کرتا ہے، وہ یمیت، وہی مارتا ہے، وإلیہ ترجعون، اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ تو اللہ کا وعدہ حق ہے تو قیامت حق ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے تو عذاب حق ہے، اللہ نے فرمایا یہ سب ہو کر رہے گا، تو اللہ کو کوئی ٹال اللہ سے نہیں سکتا۔ اب قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن کے اوصاف ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے، قرآن کے متعلق ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ قرآن نے فرمایا، اللہ نے قرآن میں فرمایا، لوگوں کا جاءتکم موعظہ، یہ قرآن تمہارے لیے نصیحت ہے، میں ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء لما فی الصدور، سینوں کے روگوں کا علاج ہے اس میں، سینوں کے دردوں کا، سینوں کے روگ کا، سینوں کی تکلیفوں کا علاج اس قرآن میں ہے، وہدن، اس میں ہدایت ہے، ورحمہ، رحمت ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کی۔ چار اللہ نے قرآن کے اوصاف بیان کیے، نصیحت، شفا، ہدایت، رحمت، لیکن کس کے لیے؟ مومنین۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، آپ کہہ دیجیے اللہ کا فضل اللہ کی رحمت کے ساتھ حاصل ہوئی، فبذلک فلیفرحوا، اور ان لوگوں کو چاہیے کہ اس کے ساتھ خوش ہوں، ہوا خیر مما یجمعون، اور جو لوگ جمع کرتے ہیں اس کے مقابلے میں یہ بہتر ہے، جو لوگ مال جمع کرتے ہیں، جو اسٹیٹس لوگوں کا ہے، جو لوگوں نے اپنے ایک لائف سٹائل بنایا ہوا ہے، اس سے سب سے بہتر چیز یہ قرآن ہے۔ جیسے عموماً قرآن کی دعائیں وغیرہ ہوتی ہے تو اس میں یہ آیت لکھی جاتی ہے، بہترین جمع کرتے ہیں جو لوگ چیزیں، اس میں بہتر، ان کے مقابلے میں بہتر چیز یہ قرآن ہے۔ یعنی قرآن جمع کرنا بہتر نہیں ہے، یعنی عملی اعتبار سے اس سے نصیحت حاصل کرنا باقی معاملات میں قرآن بہتر ہے، تو تمہاری مجالس سے یہ قرآن کی مجلس بہتر ہے۔ قل فرما دیجئے، ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، بتاؤ تم جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا، فجعلتم منہ حرام و حلالا، تم نے اس میں بعض چیزوں کو حلال اور بعض کو حرام کر لیا۔ قل اللہ، آپ ان سے پوچھے کہ اللہ نے تمہیں اذن لکم، اجازت دی ہے، ام علی اللہ تفترون، کیا تم اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو؟ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، جو لوگ اللہ پہ جھوٹ کرتے ہیں ان کا قیامت کے دن ان کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی جو لوگ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں قیامت کے دن کے متعلق ان کا کیا خیال ہے؟ ان اللہ لذو فضل الناس، اللہ تو لوگوں پر فضل والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر ہی نہیں کرتے۔ وما تکون فی شأن، اور نہیں ہوتے آپ کسی حال میں، وما تتلو منہ من قرآن، اور نہیں پڑھتے آپ کتاب اللہ میں سے کچھ قرآن، ولا تعملون من عمل، نہیں کرتے آپ کوئی عمل، الا کنا علیکم شہودا، مگر ہم تم پر حاضر ہوتے ہیں، استفیضون فیہ، جس وقت تم اس کام میں لگے رہتے ہو۔ سبحان اللہ، آقا کے ایک عمل پر اللہ رب العزت خود فرماتے ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ کوئی عمل کرتے ہیں، اور آپ کسی بھی حالت میں ہو، غم کی، خوشی کی کیفیت، جو بھی آپ پر حالات گزرے ہیں، ہم آپ کے اس وقت حاضر ہوتے ہیں۔ وما يعزب من ربک، اور نہیں چھپتا تیرے رب سے، من مثقال ذرۃ فی الارض، زمین کا ذرہ بھی، ولا فی السماء، آسمان کا ذرہ بھی، ولا اصغر من ذلک، ذرے سے چھوٹی چیز بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ولا اکبر، اور بہت بڑی چیز بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، الا فی کتاب مبین، ہر چیز ایک واضح کتاب میں درج ہے۔ فرمایا اللہ نے، سن لو، اللہ آگاہ ہو جاؤ، سن لو کان کھول کے، کہ ان اولیاء، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، لا خوف علیہم، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا هم يحزنون، نہ قیامت کے دن وہ غمگین ہوں گے، سب سے مطمئن نظر آئیں گے اللہ والے۔ اور کیا ہے؟ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ہیں، وکانوا یتقون، اور جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے بھی نہ خوف ہے نہ غم ہے، لہم البشریٰ، ان کے لیے تو بشارت ہے،
دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ اپنی کلمات کو بدلنے والا نہیں ہے. دنیا میں بشارت مطمئن، آخرت میں بھی بشارت مطمئن. ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ولا يحزنک قولهم، آپ کو ان کی بات غم میں نہ ڈال دے. ان العزت للہ جميعا، تمام عزتیں تمام غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے. وہ السمیع العلیم، وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے. تو آپ کو ان کی باتیں غمگین نہ کریں. اگر وہ ایمان نہیں لاتے، آپ کو شاعر کہتے ہیں، آپ کو مجنون کہتے ہیں، تو یاد رکھیں آپ کو رسوا کر کے انہیں کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ عزتیں دینے کا مالک کون ہے؟ اللہ. عزتوں والا کون ہے؟ اللہ. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. یہ قرآن میں اللہ رب العزت نے تیسرے پارے میں فرمایا. اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. تو عزت اور ذلت آپ ان کی باتوں سے نہ گھبرائے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ولا يحزنك قولهم، غم میں نہ ڈالے آپ کو ان کی بات کہنا. ان العزت للہ جميعا، غلبہ عزت سب کی سب اللہ کے لیے. وہ السمیع العلیم، وہ سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے. اللہ آگاہ ہو جائے. ان للہ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، اور جس چیز کی اتباع کرتے ہیں وہ لوگ اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں، یہ صرف يتبعون الا الظن، بے بنیاد خیالات کی پوجا کرتے ہیں. وانهم لا يخرصون، اور یہ اپنی طرف سے ان خیالات کو گڑ لیتے ہیں. هو الذی، اللہ کی ذات تو وہ ہے، جعل لکم اللیل، تمہارے لیے رات کو بنائی. کیوں بنایا؟ لتسکنوا، تاکہ تم رات میں آرام کرو. والنہار، دن بنایا کیوں؟ مبصرہ، روشن. مبصرہ بچیوں کا نام ہوتا ہے، بڑا پیارا نام ہے، قرآنی نام ہے مبصرہ، روشن. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، جو سمجھتے ہیں. دیکھیں رات کا آنا، دن کا جانا، معاش حاصل کرنا، رات کو آرام کرنا، نشانیاں ہیں نا. قالوا اتخذ اللہ ولدا، اور یہ اتنے ظالم لوگ ہیں، کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے. سبحانہ، وہ تو پاک ہے. وہ الغنی، بے نیاز ہے. اس کے لیے تو آسمان اور زمین کی سلطنتیں ہیں. ان عندکم من سلطان بہذا، کیا اس بات پر تمہارے پاس کوئی ریفرنس، کوئی دلیل ہے؟ تم کہتے ہو اللہ کی اولاد ہے. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ پہ ایسی باتیں کہتے ہو جو تم خود بھی نہیں جانتے. اللہ فرما دیجئے نبی، یہ اگر ایسی باتیں کہہ رہے ہیں، یفترون اللہ کذب، اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں. لا یفلحون، اور یہ کامیاب نہیں ہوں گے. متاع فی الدنیا، تھوڑا سا دنیا کا سامان ہے. ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری طرف انہیں لوٹنا ہے. ثم نذیقہم العذاب، پھر ہم انہیں عذاب چکھائیں گے. شدید سخت، بما کانوا یکفرون، بس اس کے کہ کافر ہیں. تو یہ اللہ پہ جھوٹی باتیں باندھتے ہیں. اللہ کی اولاد کس ہے؟ اللہ اس نقص سے پاک ہے. اب اللہ کو مزید تسلیاں دینے کے لیے واقعات پہلی امتوں کے قصے سنائیں گے. اللہ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، آپ بھی نے تلاوت کیجیے ان مشرکین مکہ سے کے سامنے نوح کا واقعہ. قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی، اگر میرا تمہیں نصیحت کرنا، میرا یہاں کھڑا ہونا، وہ تذکیری نصیحت کرنا تمہیں برا گزرتا ہے، بآیات اللہ، اللہ کی نشانیوں کے ساتھ، فعلی اللہ، تو اللہ پر ہی میں بھروسہ کر لیتا ہوں. فاجمعوا امرکم، اور پھر تم سب پختہ کر لو اپنی تدبیر کو، شرکاءکم، اپنے شرکاء کے ساتھ مل کر مجھے نقصان پہنچا لو. ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، تو اور پھر نہ ہو تمہارا امر تمہارے لیے تردد کا باعث، یعنی تم اس میں شک بھی نہ کرو. مقضوا الیہ، پھر میرے بارے میں کر لو فیصلہ. ولا تنظرون، اور پھر مجھے مہلت بھی نہ دو، میرا نقصان نہیں کر سکتے کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم نے پیٹھ پھیر لی، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، تو میں تمہیں اللہ کی طرف آنے پر اور بلانے پر تم سے کوئی مزدوری تو نہیں مانگتا. ان اجری الا اللہ، میری مزدوری تو اللہ پر ہے. امرت، مجھے حکم دیا گیا، نکون من المسلمین، کہ مسلمانوں میں سے ہو جاؤں. فکذبوہ، لیکن حضرت نوح کو ان کی قوم نے جھٹلایا. اللہ فرما رہے ہیں جب حضرت نوح کو جھٹلایا تو ہم نے نوح کو نجات دے دی، ومن معہ، اور ان کے ساتھ جو تھے فی الفلک کشتی میں، ان کو نجات دے دی. وجعلناہم خلائف، اور بنا دی ہم نے ان کو جانشین. وغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، اور باقی سب کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. اے نبی فانظر، دیکھیے تو صحیح، کیف کان عاقبۃ المنذرین، ان ڈرائے ہوئوں کا انجام پھر کیسا ہوا. جب وہ ہلاک ہو گئے تو پھر ہم نے ان کے بعد بھیجے اور بھی رسول، الی قومہم، ان کی قوم کی طرف. فجاءہم بالبینات، قوموں کے پاس آئے نبی نشانیاں لے کر. وما کانوا لیؤمنوا، اور وہ ان پر بھی ایمان نہ لائے. وما کذبوا من قبل، اور جو کچھ وہ لے کر آئے اس کو انہوں نے جھٹلایا. اللہ کہہ رہے ہیں جب جھٹلایا تو کیوں جھٹلایا؟ نطبع علی قلوب المعتدین، ہم نے بھی حد سے بڑھ جانے کے والوں کے دلوں پر مہرے لگا دی. پھر ہم نے بھیجا موسیٰ کو، ہارون کو فرعون کی طرف، وملئہ، اور اس کی قوم کی طرف، بآیاتنا، اپنی نشانیاں دیکھ کر. انہوں نے بھی تکبر کیا، وکانوا قوم مجرمین، وہ بھی مجرم لوگ تھے. اور پھر جب آ گئی ان کے پاس سچی بات ہماری طرف سے، قالوا، انہوں نے کہا، ان ھذا لساحر مبین، یہ تو صریح جادو ہے. مانا ہی نہیں. موسیٰ نے فرمایا تقولون للحق لما جاءکم، کیا تم حق کے بارے میں کہتے ہو کہ یہ جادو ہے؟ اسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟
ولا یفلح الظاہرون، اگر تو یہ جادو ہے تو جادوگر تو فلاح پا ہی نہیں سکتے۔ قالوا، انہوں نے کہا، اجئتنا لتلفتنا، تو آیا ہے ہمارے پاس اس لیے، اما وجدنا علیہ آباءنا، کہ ہمیں ہٹا دے اس طریقے سے جس پر پایا ہم نے آباء و اجداد کو، فتکون لکم الکبریاء فی الارض، اور تاکہ ہو جائے بڑائی تم دونوں کی زمین میں، ہارون کی اور موسیٰ کی۔ تم چاہتے ہو کہ ہمیں نکلوا دو، فرعون کہہ رہے ہیں تمہاری سلطنتیں آ جائیں، تم یہ چاہتے ہو، وما نحن لکما بمؤمنین، ہم تم دونوں پر ایمان نہیں لائیں گے۔ فرعون نے کہا، ائتونی بکل ساحر علیم، لے آؤ میرے پاس ہر علم والا جادوگر، پورے مصر میں پھیل جاؤ، جو بڑے بڑے جادوگر ہیں لاؤ۔ فلما جاء السحرۃ، جس وقت جادوگر آ گئے، موسیٰ نے ان سے فرمایا، القوا انتم ملقون، تم ڈالو یا میں ڈالوں؟ انہوں نے ڈال دیا۔ قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ما جئتم به السحر، تم لائے ہو یہ تو ہے جادو، لیکن ان اللہ سیبطلہ، اللہ تو جادو کو عنقریب باطل کر دے گا، کیونکہ میرے پاس ہے معجزہ، تمہارے پاس ہے جادو، غالب کیا آتا ہے؟ معجزہ۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ نہیں کرتا فسادیوں کے عمل کو۔ یہ جو آیات ہے نا، یہ آخری، یہ جادو کے حل کے لیے بھی ان کو پڑھنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں کا یہ دکھانا کرتب، اور حضرت موسیٰ کو ان کے جادوؤں کو بے بس کر دینا، اگر کسی کو پر لگے اس کو کہ میرے اوپر اس طرح کے اثرات ہیں، تو یہ آخری آیت پڑھنی چاہیے اس رکوع کی۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ، اور ثابت کرتا ہے اللہ حق کو اپنے حکام کے ساتھ، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرموں کو یہ بات ناگوار گزرے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے دربار میں جادوگروں کا جو آپس میں معرکہ ہوا ہے، اللہ رب العزت نے اس کا نقشہ کھینچا۔ وما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، پھر ایمان نہ لائے موسیٰ کے لیے مگر چند ہی موسیٰ کی قوم کے لوگ، علی خوف، باوجود فرعون کے خوف کے، وملئہ، اور اس کے سرداروں کے خوف سے، ان یفتنہم، کہ وہ اس کو فتنے میں ڈالیں گے، لیکن اس کے باوجود کچھ وہ لوگ چنیدہ لوگ ایمان لائے۔ وان فرعون لعال فی الارض، اور بے شک فرعون بلندی والا تھا ملک میں۔ آج بھی ہر نبی کے ساتھ کچھ تھے، ولیکن اکثرہم جاہلون، اکثر لوگ جاہل تھے لیکن کم لوگ ماننے والے تھے۔ آج بھی دیکھ لیں، اکثر لوگ نافرمانی میں، کم لوگ ہیں جو قرآن کی سمجھ رکھتے ہیں۔ تو حضرت عمر دعا کیا کرتے تھے نا، اللہ مجھے اپنے کم میں رکھنا، کیونکہ اکثر لوگوں کے بارے میں آتا ہے، اکثرہم لا یعلمون، اکثرہم لا یعقلون، اکثرہم لا تتفکرون۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میری قوم، ان کنتم آمنتم بہ، اگر تو تم ایمان لاتے ہو، فعلیہ توکلوا، تو اسی پر ایمان توکل کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم ایمان لے آئے ہو۔ قال، انہوں نے کہا، ہم نے اللہ پہ توکل کیا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے اللہ ہمیں نہ فتنہ بنا ظالم لوگوں کے لیے۔ اللہ فرمانے، ہم نے نجات دی اپنی رحمت سے کافر لوگوں سے، ان ایمان لانے والوں کو۔ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی اور ان کے بھائی ہارون کی طرف، ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا، کہ تیار کرو تم دونوں مصر میں اپنی قوم کے لیے گھر، وجعلوا بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ، اور بنا لو اپنے گھروں کو قبلہ اور نماز قائم کرو، بشر المؤمنین، مومنین کے لیے کو بشارت دو۔ کہا موسیٰ نے، میرے رب، انک آتیت فرعون، آپ نے یہ جو فرعون کو بہت مال دیا نا، وملأہ، اور اس کے سرداروں کو زینۃ، بہت زینت دی، واموالا، مال دیا دنیا کی زندگی میں، یہی بات ہے کہ اس کے مالوں نے انہیں آپ کے راہ سے غافل کر دیا۔ ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے اللہ تاکہ یہ مال کے ذریعے آپ کے راستے سے گمراہ کرتے ہیں۔ ربنا اطمس علی اموالہم، اے اللہ مٹا دے ان کے مالوں کو، واشدد علی قلوبہم، سخت کر دے ان کے دلوں کو، فلا یؤمنوا، وہ ایمان نہ لائیں، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھیں۔ یہ تھی دعا حضرت موسیٰ کی جو اللہ نے قبول کی۔ اللہ فرمائے، قد اجیبت دعوتکما، تحقیق قبول کر لی تم دونوں کی دعا، فاستقیما، بس تم استقامت اختیار کرو، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور پیروی نہ کرو ان لوگوں کے راستے پر جو جانتے نہیں ہیں۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ہم نے گزار دیا بنی اسرائیل کو سمندر سے، فاتبعہم فرعون، فرعون بھی پیچھے آیا، وجنودہ، وہ اس کا لشکر بھی پیچھے آیا، بغیاً، سرکشی کرتے ہوئے، عدوان، دشمنی کے ساتھ، حتی یہاں تک کہ اذا ادرکہ الغرق، جب پا لیا فرعون کو غرق ہونے نے، فرعون بیچو بیچ سمندر کے غرق ہو رہا ہے، ڈوب رہا ہے، مر رہا ہے، اس نے تب کہا، آمنتو، میں ایمان لاتا ہوں، انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اس بات پر کوئی معبود نہیں مگر وہی جس پر ایمان لائے بنی اسرائیل، وانا من المسلمین، میں فرما بردار ہوتا ہوں، مانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا آیا حکم، آلانا، اب، وقت عصیتا، تم نے تو بہت نافرمانی کی قبل پہلے، وکنت من المفسدین، تم تو بڑے فسادیوں میں تھے، اب ایمان لاتے ہو عذاب کو دیکھ کر، فالیوم ننجیک ببدنک، آج ہم نجات دیں گے تجھے تیرے بدن کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ نہ تجھے سمندر قبول کرے گا، نہ زمین، نہ آسمان، تمہاری جو باڈی ہے، تمہارا جسم جو ہے نا، اس کو بچا دیں گے، لتکون لمن خلفک آیا، تاکہ بعد کے لوگوں کے لیے تو عبرت کا نشان بن جائے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، بہت سارے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔
وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. یہ تو ہو گیا غرق. اس کے بعد ہم نے ٹھکانہ دے دیا بنی اسرائیل کو. ان کی سلطنتوں کا بادشاہ کس کو بنا دیا؟ بنی اسرائیل کو. اور ہم نے ان کو رزق دیا پاکیزہ. فَاخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ. انہوں نے بھی اختلاف کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ. بے شک قیامت کے دن آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان فیما کانوا فیہ یختلفون، ہر اس بات میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا ہم نے آزمائش کی پھر بنی اسرائیلیوں کی. انہوں نے کیا کیا وہ آپ کے سامنے، یہ بھی بڑی سرکش رہے. پھر انہوں نے حضرت موسیٰ کو کتنا تنگ کیا، وادی طی میں 40 سال رہے. کیا ان کے معاملات تھے اس سے آپ بخوبی واقف ہیں. فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اور اگر آپ شک ہیں اس چیز، آپ شک میں ہے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اتاری ہے آپ کی طرف، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ، تو آپ ان لوگوں سے پڑھیں جو آپ ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو پڑھتے ہیں ایسی کتاب من قبل کا جو آپ سے پہلے اتاری گئی. تو یہ مخاطب آپ کا ہے، لیکن حکم ہمیں ہے کہ اگر قرآن کے بارے میں شک ہیں تو اہل کتاب تورات زبور انجیل پڑھتے ہیں، ان سے پوچھیں. لقد جاءک الحق من ربک، یہ آپ حق لے کر آئے اپنے رب کی بات سے. فلا تکونن من الممترین، آپ شک کرنے والوں میں سے مت ہو جائیے، آپ مت ہو جائیے. فلا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ، ان لوگوں میں سے جنہوں نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو. تکون من الخاسرین، وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگے. ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، اور ثابت ہو گئی آپ کے رب کی بات ان پر کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، اگرچہ آ جائے ان کے پاس ہر طرح کی نشانی، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں عذاب علیم، دردناک عذاب. فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ، کوئی بستی ایمان نہ لائی. فَنَفَعَهَا ایمانها، اور ایمان لانا اس کو نفع نہیں دیا مگر قوم یونس ایسی تھی جنہوں نے توبہ کی. عذاب دیکھ کر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، ورنہ اللہ کا اصول ہے کہ عذاب دیکھنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی سوائے قوم یونس کی. لما آمنوا، جب انہوں نے ایمان لے آئے تو کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، ہم نے دور ہٹا دیا ان سے رسوائی کا عذاب. ومتعناهم الى حین، ہم نے ان کو نفع دی ایک وقت تک. ولو شاء ربک، اور اگر آپ کا رب چاہتا لآمن من فی الارض کلهم جميعا، تو ساری زمین کے لوگ مسلمان ہو جاتے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا. ہم تو آزمائش کرتے ہیں. افنت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کیا آپ مجبور کر سکتے لوگوں کو حتیٰ کہ وہ مان لانے والے ہو جائیں. وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، کسی نفس کے لیے نہیں ہے کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ کی اجازت سے لاتا ہے. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور وہ کر دیتا ہے گندگی کو لوگوں پر جو سوچتے نہیں ہے لازم. تو ایمان لانا اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. قُلِ انظُرُوا، آپ دیکھ لیجئے، آپ کہیے کہ دیکھو، ماذا فی السماوات والارض، دیکھو کیا ہے کچھ آسمان میں، کیا کچھ ہے زمین میں. وما تغنی الآیات، تو کیا تمہیں فائدہ نہیں دیتی نشانیاں. والنذر، ڈرانا، ان قوم، ایسی قوم کا لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتی، تو ان کو یہ نشانیاں بھی کام نہیں آئیں گی. فَلْيَنتَظِرُوا، پس وہ نہیں انتظار کرتے، الا مگر مثل ایام الذین خلو من قبلہم، مگر ان دنوں کی مثل جو گزرے ہیں ان سے پہلوں پر. یہ بھی چاہتے ہیں ان پر عذاب ہے. قل فرما دیجیے فَانتَظِرُوا، تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں. ثم ننجی رسلنا، پھر جب عذاب آتے ہیں نا تو ہم صرف اپنے رسولوں کو بچاتے ہیں. ہر قوم میں جب عذاب آئے رسولوں کو کم عادت، آپ یہاں سے نکل جائیں. والذین آمنوا کذالک، اور ان کے ساتھ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں. حقا علینا ننجی المؤمنین، اور حق ہے کہ ہم نجات دیتے ہیں مومنین کو. لیکن باقی جو قومیں رہ جاتی ہیں پیچھے، ان پر عذاب آتے ہیں اور ان کی عذاب سے بخشش نہیں ہوتی. لیکن اللہ راتوں رات اپنے نبیوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ. قُلْ فرما دیجیے یا ایھا الناس، اے لوگوں، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم میرے دین کے بارے میں شک میں پڑے ہو. فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو میں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کو تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو. ولکن اعبد الذی یتوفاکم، لیکن میں عبادت کرتا ہوں اس کی جو تم کو موت دیتا ہے. وامرت، اور مجھے حکم دیا گیا، ان اکون، کہ میں ہو جاؤں من المؤمنین، ایمان والوں میں سے. اور مجھے حکم دیا گیا اقم وجھک للدین حنیفا، کہ سیدھا رکھوں اپنا چہرہ دین کے لیے اس حال میں کہ یکسوئی اختیار کرنے والا ہوں. ولا تکونن من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہیں ہونا چاہتا، نہ ہی میں ہوں گا. ولا تدعوا من دون اللہ، اور نہ آپ پکاریں اللہ کے علاوہ ان چیزوں کو، ما لا ينفعک ولا یضرک، جو نہ آپ کو نفع دے سکتی ہیں نہ آپ کو نقصان دے سکتی ہیں. اور اگر اے انسان آپ نے ایسا کیا فإنک اذا من الظالمین، تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. وَإِن یمسسک اللہ بضر، اگر آپ کو اللہ کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، فلا کاشف لہ الا ہو، تو زندگی کی تکلیفوں کو دور کرنے والا کون ہے؟ وہ. وَإِن یردک بخیر فلا راد لفضلہ، اور اگر اللہ آپ کے لیے بھلائی کا فیصلہ کر دے تو آپ سے کوئی اس بھلائی کو دور نہیں کر سکتا. یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اللہ پہنچاتا ہے اپنا فضل اپنے بندوں میں جس پہ چاہتا ہے. وَهُوَ الغفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے. آپ کہہ دیجئے لوگوں قد جاءکم الحق من ربکم، آ گیا تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے. ومن اہتدی، جو ہدایت کرے گا، ہدایت حاصل کرے گا، فإنما یہتدی لنفسہ، اس کی ہدایت کا فائدہ اس کو ہوگا. یہ تو پورا آپ کے سامنے میں نے بھی پڑھ دیا.
اللہ بھی ہمیں کہتے ہیں تم پڑھتے ہو سنتے ہو، ہدایت جو حاصل کرے گا اصل فائدہ اس کے لیے، لیکن ومن ضل جو بھٹک گیا فانما يضل علیہا بھٹکنے کا عذاب بھی اس پر ہے، وما انا علیکم بوکیل، اور نبی آپ انہیں کہہ دیجئے میں تم پر کوئی نگران نہیں ہوں، واتبع اور اے نبی آپ پیروی کیجیے بس اسی کی ما یوحى الیک جس کی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، واصبر صبر کیجیے حتی یحکم اللہ اللہ آپ کے درمیان فیصلہ کر دے گا، آپ ان کی باتوں سے دل پر نہ لیں، آقا کو تسلی دی جا رہی ہے کہ وہ خیر الحاکمین وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو یہ صورت تھی مکی، اور آپ نے اس کے ترجمے سے اور مختصر تفسیر سے سمجھ لیا ہوگا آقا کو تسلیاں ہیں، توحید کی گواہیاں ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، رسالت کی گواہیاں ہیں، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے پیغامات ہیں۔ اگلی جو صورت ہے وہ سورہ ہود شروع ہو رہی ہے، اس میں ہم پارے وما من دابہ تک ہی پڑھیں گے، مکمل کر لیتے ہیں، 5 آیات ہیں بس، اس میں 10 رکوع ہیں، اور یہ صورت بھی مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب احکمت یہ کتاب ہے پختہ کی ہوئی، آیاتہ اس کی آیتیں ہیں، ثم فصلت پھر اس میں تفصیل ہے، من لدن حکیم خبیر حکمت والے خبر دینے والے کی طرف سے۔ کیا تفصیل ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ عبادت نہیں مگر صرف اللہ کی، اننی لکم منہ نذیر و بشیر اے نبی آپ کہہ دیجئے بے شک میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ڈرانے والا ہوں، اللہ کی طرف سے بشارت سنانے والا ہوں، وانستغفروا اور یہ کہ تم استغفار کرو اپنے رب سے، ثم توبوا الیہ پھر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ، یمتکم متاعا حسنا وہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا اچھا فائدہ، الی اجل مسمی ایک وقت متعین تک۔ دنیا کا فائدہ کیا ہے؟ ایک وقت متعین، کتنے آئے چلے گئے، ہم بھی ہیں چلے جائیں گے، ہمارے بعد بھی آئیں گے چلے جائیں گے، تو ایک فائدہ ہے، ایک ٹائم پیریڈ ہے، کوئی یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ اور ہر فضل والے کو اپنا فضل اللہ عطا کرے گا، وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر تم ان ساری آیات کو نشانیوں کو سن کے بھی روگردانی کرتے ہو، فَإِنِّي خَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ تو اے نبی آپ کہہ دے مجھے ڈر ہے کہ تم پہ بڑے دن کا عذاب آئے گا۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر وہ ہر چیز پر قادر ہے، الا آگاہ ہو جو انہم یثنون صدورہم بے شک وہ لوگ موڑتے ہیں اپنے سینوں کو، لیستخفوا منہ تاکہ اللہ تعالیٰ سے چھپ جائیں، الا آگاہ ہو جو حین یستغشون ثیابہم جس وقت وہ لپیٹتے ہیں اپنے اوپر اپنے کپڑے، تب بھی اللہ جانتا ہے ما یسرون جو سینوں کے اندر وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون جو ظاہر کرتے ہیں، اللہ کو ہر چیز معلوم ہے، انہ علیم بذات الصدور اللہ سینوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ تو کسی طرح بھی کچھ بھی چھپا لو، اللہ تمہارے مشوروں سے، تمہاری پلاننگ سے، ہر چیز سے واقف ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ هذا هو المرام والله أعلم بحقيقة الكلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على حبيب خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وبرحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصلي عليه